नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़सीर सूरह यूसुफ मक्की सूरत 109 आयात 11 रकूआत तरतीब के एतबार से 10th और नुज़ूल के एतबार से 51st नंबर पर आने वाली ये सूरत, ये वो सूरत जो कि मदनी सूराज के बाद अब इसके आगे से कुछ मक्की सूराज का आगाज़ हो रहा है। और ये वो मक्की सूरत जिनके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बार बार बहुत से अकायद रासिख करवाते हैं। उन अकायद के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बहुत से अंबिया की रुदाद, उनकी किस्से, उनकी कौमों का रवैया और अंजाम भी बताना और समझाना चाहते हैं, ताकि हम उनसे नसीहत हासिल करें कि उनका क्या रवैया, तरीका और अंजाम हुआ, ताकि हम उससे सीख कर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें। ये सूरत सूरह यूनुस वो है जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 98 में इशारतन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र फर्म किया और इनडायरेक्ट तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र करके उनके जो उनकी कौम का रवैया था, अंदाज था, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समझाना चाहा। इसी हवाले से इस सूरत का नाम जो है वो सूरह यूनुस रखा गया। अब जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे उनके हमें बहुत से नाम पता चलते हैं। उनको मछली वाला भी कहा जाता है, उनको ज़ुन्नून भी कहा जाता है। इसी तरह से उनके और भी बहुत से नाम हैं। अगर इस सूरत का ज़माना नज़ूल देखा जाए तो ये मक्का का आखिरी दौर जिसके अंदर ये सूरत नाजिल हो रही है, ताकि मुसलमानों को ईमान पर साबित कदम किया जाए, उनके हौसले जो कुछ पस्त हो रहे हैं उनको मजबूत कर दिया जाए। और एक ही वक्त में ये सूरत है जो सिंगल सिटिंग में नाजिल हुई। एक ही वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मुकम्मल सूरत का मजमून जो है उसको नाजिल किया। और अगर इसके अंदर के जो मौज़ूआत हैं उनकी बात की जाए तो इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले दावत, यानी कि किस तरह से दावत दीन दी जाएगी, किस तरह से लोगों को माइल और कायल किया जाएगा उसका तज़किरा किया। फिर किस तरह से अकायद की तरफ लोगों को माइल किया जाएगा, लोगों को अकीदा तौहीद, अकीदा आखिरत और अकीदा जो नबूवत है उस पर किस तरह से माइल और कायल करना, इसके अंदर बेशुमार दलाइल मौजूद है। साथ ही साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह की तालीमात को ना मानने वालों और अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का अंजाम और सज़ा भी सूरत के अंदर बड़ी डिटेल से बता दी। तो हम इस सूरत का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा, ये उस किताब की आयात हैं जो हिकमत और दानिश से लबरेज है। क्या लोगों के लिए ये एक अजीब बात हो गई है कि हमने उन्हें खुदी में से एक आदमी की तरफ इशारा किया कि गफलत में पड़े हुए लोगों को चमका दे, जो मान ले उनको खुशखबरी दे दे कि उनके लिए उनके रब के पास सच्ची इज्जत और सरफराजी है। क्या यही वो बात है जिस पर मुनकरीन ने कहा कि ये शख्स तो खुला जादूगर है। सबसे पहले सूरह यूनुस की आयत नंबर 1 जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरत के बिल्कुल आगाज में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम का और अपने नबी का तारुफ करवा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ये जो किताब मैंने तुम्हारे ऊपर नाजिल की है, उतारी है, ये कौन सी किताब है? ये अल किताब है, ये दी बुक है, द ओनली बुक, द ओनली बुक ऑफ इट्स टाइप। इस जैसी और कोई किताब है ही नहीं। अगर तुम ढूंढने भी जाओगे तो तुम्हें ऐसी और कोई किताब नहीं मिलेगी। ये वो बेहतरीन चीज़ है जो लोग जमा करते हैं ना, उनमें जमा किए जाने वाली ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। लोगों, तुम भी इसके इल्म को सीखो, इसको जमा करो, ताकि ये तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाए। फिर ये वो किताब जिसके बारे में कहा गया ये अल हकीम है, ये उस हिकमतों वाले रब की किताब है। इस किताब के एक एक आयत, एक एक हुक्म के अंदर हिकमतें पोशीदा हैं। तो ये कौन सी किताब है? अल किताब, अल हकीम है, दी ओनली बुक है। उस हिकमत वाले रब की तरफ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस किताब की तमाम हिकमतों को समझने की तौफीक दे। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर एक बड़ा ही अहम सा आयत नंबर 2 में तज़किरा किया कि वो लोग जब उनको हम कोई बात समझाना चाहते हैं ना,
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو کہ آپ نے ہماری طرف بھیجا ہے یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ اب یہ وہ اعتراض تھا، سب سے کامن اعتراض جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی یہ باتیں خود سے خود بنا کر نعوذ باللہ لے آتے ہیں اور یہ لوگوں پر جادو کرتے ہیں اور ان کو اپنے دین میں داخل کر لیتے ہیں، یہ بڑا ہی کامن سا اعتراض تھا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، تم اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ یہ وہ شخص ہے جس کو میں نے تمہارے اندر سے ہی اٹھایا ہے، تمہارے اندر تمہارے قبیلے کا ہی شخص ہے یہ، اور اندر سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی شخص کو اٹھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا کہ وہ انسان جو اسی معاشرے، اسی قبیلے، اسی علاقے کا ہوگا، اس کا مائنڈ سیٹ، اس کے خیالات، اس کے طور طریقے، اس کے ان لوگوں کے مسائل کو سمجھنا وہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی علاقے کے لوگوں میں سے ایک شخص کو منتخب کیا۔ اب جب ان کو منتخب کر کے دین کی تعلیمات دے کر بھیجی کہ وہ لوگوں تک پہنچائیں، تو اس پر لوگوں نے انہیں جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادوگر نہیں تھے، لیکن ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور آپ کا بہترین سا وہ اخلاق کا نمونہ تھا کہ لوگ آپ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے اور جادو چل جاتا تھا۔ وہ واقعہ دہرا لیجئے جو ایک بڑھیا اپنا سامان باندھ کر، گٹھری باندھ کر اس علاقے، اس بستی سے جا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کا سامان اپنے ہاتھ میں لیا، مدد کی جا رہی ہے۔ یہ حسن اخلاق ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین سا انداز ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھری جو ہے اس بڑھیا کے ہاتھ سے پکڑی، وہ آگے آگے چل رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، راستے میں گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹا، میں نے سنا ہے کہ اس آبادی کے اندر، اس بستی کے اندر ایک شخص ایسا آ گیا ہے جو کہ کوئی ایسا جادو کرتا ہے کہ لوگ اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر جو ہے اس کے دین پر آ جاتے ہیں، وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ میں تو تمہیں بھی نصیحت کروں گی، تم اس بستی کو چھوڑ کر اپنا دین بچا کر یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تو خود اپنا دین بچا کر، اپنے آباء و اجداد کا دین بچا کر یہ بستی چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس اماں کو دیکھیں کتنی پرواہ ہے کہ وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے بستی تک چھوڑ رہی ہے۔ اور آج ہم اپنے دین کو، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی ان شادیوں کو نہیں چھوڑتے ہیں جن کے اندر ہر طرح سے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کھلا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن ہم وہ تک نہیں چھوڑتے ہیں کہ ہمارا کوئی قریبی جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ نے سورہ نساء میں واضح طور پر کہا تھا کہ جہاں تم دیکھو اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تم اس محفل میں نہیں بیٹھو گے، تم اس محفل کا حصہ نہیں بنو گے۔ اب یہ بڑھیا جو ہے اپنے آباء و اجداد کا دین بچاتے ہوئے جب بستی سے جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جب یہ بات سنی کہ اس بستی میں ایک جادوگر آ گیا جو دین بدل رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ وہ کون شخص ہے، ایسا نہیں کیا کہ غصے سے اسی وقت وہ جو گٹھری تھی اس کو پھٹک دیا ہو کہ جاؤ اماں پھر خود ہی چلے جاؤ، میں مدد نہیں کروں گا۔ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو کہ ایک مومن کا انداز کہ وہ غصے کو پی جاتا ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی گئے، معاف کیا، درگزر کیا اور آگے بڑھتے رہے۔ جب بڑھیا کو ان کی منزل پر پہنچا دیا، اب پہنچانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کی گٹری تھماتے ہیں ان کے ہاتھ میں اور ان کو کہتے ہیں بڑھیا، میں وہی جادوگر ہوں، میں وہی جادوگر ہوں جو کہ اس بستی کے بارے میں تم کہتی ہو نا کہ وہ جادو کر کے اس کو اپنے دین میں داخل کر لیتا ہے، میں وہی جادوگر ہوں جس سے ڈر کر تم جا رہی ہو۔ یہ کیا تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، سوچ ہے، رویہ ہے، معاملہ فہمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور بردباری ہے۔ جادو چل گیا تھا، وہ جادوگر، اس جادوگر کا جادو چل گیا۔ اس بڑھیا نے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی اور قبول اسلام کر لیا۔ یہ تھا وہ جادو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، اصل میں وہی سارا جادو چلا جاتا تھا۔ تو اس بڑھیا نے اسی وقت مائل اور قائل ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اسی طریقے سے، بہترین طریقے سے حسن اخلاق کے ساتھ دین کی دعوت دینے کی توفیق دے اور ہماری بات کے اندر تاثیر پیدا کر دے، ہمیں دین کی خدمت کے لیے چن لے اور ہماری جو زبان ہے اس کے اندر تاثیر پیدا فرما۔ آمین ثم آمین۔
یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ ہے، تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں، اور پہچان کرواتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ رب ہے تمہارا جس نے 6 دنوں کے اندر آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر آپ دیکھیں کہ اتنا کمپلیکیٹڈ سا اسٹرکچر پورا کا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، بنایا، اور اس کے بعد پھر نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے تخت حکومت پر جلوہ گر ہوئے۔ اب یہ وہ آیت ہے جو کہ متشابہات میں آتی ہے۔ کچھ لوگ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں کہ اچھا وہ رب جو کہ تخت حکومت پر جو ہے جلوہ گر ہے، اس کا تخت کیسا ہے، کس پوزیشن میں ہے، کہاں پر ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ متشابہات ہیں جن کی ٹور فریب میں ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی اس کا بہتر علم ہے۔ ہمیں صرف اور صرف جو محکمات آیات ہے، جو کہ واضح دو ٹوک ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ہم نے صرف اس پر ایمان لانا ہے، اس کو ماننا ہے، اور اللہ کے جو متشابہات ہیں ان کو صرف اور صرف ہم نے اس پر سمعنا اور اطعنا کا جو رویہ ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی سفارش کرنے والا اس دن سفارش کے لیے کام نہیں آئے گا الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد اس کی شفاعت ہو، یعنی کہ کوئی اس دن سفارشی کسی کام نہیں آئے گا۔ اس لوگ اس دن صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہی ہمیں بچانے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور کے لوگ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بتوں کی، پتھروں کی، قبروں کی اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔ لہٰذا انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر تم صرف اور صرف ایک الہ، ایک ہی رب کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا تو وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے اور دردناک سزا بھگتیں گے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجلا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں کیا بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کچھ مخلوقات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیسے کیسے ان کو تخلیق کیا، ان کے تخلیق کیے جانے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سورج کو اجالا بنایا۔ کس طرح سے؟ آپ دیکھیں کہ وہ ذات جس نے سورج کو بڑے ہی بہترین انداز سے بنایا، وہ سورج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی ہی زبردست سی تخلیق ہے، وہ سورج جو کہ اس خالق کی پہچان کے لیے اگر ہم دیکھیں نا تو اس کی ایک ایک مخلوق جو ہے نا وہی کافی ہے۔ اب وہ سورج ذرا اس پہ غور و فکر کر کے دیکھیں کہ وہ اس کی ایسی مخلوق ہے کہ وہ سورج جو ہے نا بیسیکلی ایک آگ کا گولا ہے۔ وہ آگ کا گولا جو کہ ایک بڑا سا گیند ہے، کروڑوں میل ہم سے دور ہے، لیکن اس کی روشنی، اس کی ہیٹ، اس کی حرارت ہمارے تک زمین تک آتی ہے۔ یہ اٹ سیلف ہی اپنے آپ کے اندر بہت بڑا سا ایک معجزہ ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بہت سے چیزیں، اس کے فوائد، ان کے اندر بھی اگر ہم غور و فکر کرنے لگ جائیں نا تو ہمیں اس کی بڑی اس رب کی نشانیاں اور پہچان ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ سورج جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج انسان نے، جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی تو انسان نے کچھ ایسے ریئیکٹرز بنا لیے جو کہ انسان کی ایجاد تھی، لیکن وہ سورج، وہ جو رب کی ایجاد ہے، اس کے اندر ہزاروں، کروڑوں، سینکڑوں ریئیکٹرز جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے ہیلپ بہت سی ہیٹ پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ جو سورج کی وہ ہیٹ ہے، پھر وہ ہماری زندگی کے ہر جگہ پر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ وہ زندگی جو کہ پوری کی پوری اسی سے لائٹ اور اسی سے ہیٹ لے کر چل رہی ہے،
वो चीज, वो सूरज जिससे फिर वो जो बादल है वो भी बनते हैं। किस तरह से वो पूरा का पूरा वाटर साइकिल जब चलता है उससे वो बादल कंडेंस होकर बनते हैं, फिर उससे बारिश आती है, फिर उसके जो सूरज है ये रेनबो को बनाने के लिए भी बहुत एक अहम किरदार अदा करता है। वो छोटा सा बीज जो मिट्टी के नीचे डुबा दिया जाता है उसकी जर्मिनेशन के लिए भी उसको सूरज की उस हरारत की, उस रोशनी की जरूरत होती है। फिर वो जर्मिनेट होता है, फिर उससे छोटा सा पौधा, फिर एक दरख्त बनता है, फिर उसके अंदर से जो है वो छोटे छोटे से पौधे निकलते हैं, कॉम्पलें निकलती हैं, फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं। हर चीज किसकी मोहताज है? उसको सूरज की रोशनी, उसकी हीट की जरूरत होती है। फिर उसके बाद वो अल्टीमेटली जो है हमारे लिए सोलर एनर्जी का जो जरिया है, फिर वो हमारे पास उन सारे के सारे फलों, उन सारे के सारे पत्तों, फिर वो चरिंद परिंद के भी काम आता है। वो दरख्त की छांव में जो कि सूरज से रोशनी लेकर बनाए उसमें वो पनाह लेते हैं, और फिर जब हजारों सालों के बाद वो दरख्त जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, फिर उसकी जो लकड़ी है वो कोल और पेट्रोल बनाने के काम भी आती है। इसी से हमारे वो सारे के सारे सोलर सेल्स, हमारे वो सोलर सिस्टम, वो भी किससे हीट ले रहे हैं? उसी सूरज से ले रहे हैं। ये वो सूरज ही है जो कि गंदगी को दूर करने के काम आता है, चीजों को खुश्क करने के लिए उस सूरज की रोशनी ली जाती है। तो क्या पता चल रहा है? वो सूरज सिर्फ एक अल्लाह की तख्लीक और उससे इतने काम जो है वो इंसान लेता है, ये हमें इटसेल्फ खुद ही अल्लाह की पहचान नहीं करवाता है? वो रोशनी का एक बेहतरीन सा जरिया, वो उम्मीद की अलामत, वो हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला की बड़ी खूबसूरत सी पहचान करवाता है। फिर अल्लाह कह रहा है वो चांद जो रात के अंधेरे में निकलता है वो रोशनी करता है, और फिर वो रब का ऐलान भी करता है। कैसे? उस रात की तारीकी के अंदर उस चांद का निकलना, उसका घटना और बढ़ना, महीनों की तादाद का बताना। एक नेचुरल कैलेंडर है ना, वो हमें महीनों की तारीखों बताता है, उसी के मुताबिक हम अपने रोजे रखते हैं, हज रखते हैं, ईदें करते हैं। सारा का सारा मामला उसी चांद के घटने बढ़ने से होता है। और फिर वो चांद जो कि हमारे तक नूर पहुंचाता है, रोशनी पहुंचाता है, और वो नूर जो अंधेरों को दूर करता है वो अल्लाह का नूर है। आज अगर हम देखें तो हमारे पास जितने भी डिप्रेशन के अंधेरे हैं, जितने भी वो जुल्मात हैं, जिनको दोहरा लीजिए, वो जुल्म के अंधेरे, हर किस्म का अंधेरा, लेकिन उसको दूर करने वाला नूर सिर्फ एक अल्लाह का ही नूर है जो कि हमें अपनी तमाम ही मखलूकात की पहचान करवा रहा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें कुरान और हदीस के मुताबिक बेहतरीन तरीके से अपनी पहचान करने की तौफीक दे, और अब आपकी तमाम ही जो तालीमात है उन पर अमल पैरा होने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का इतना इंट्रिकेट और कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम जिसको अल्लाह सुब्हाना व तआला बताना चाह रहे हैं, ताकि अल्लाह के ना बेसिकली हमें समझाने का, हमारे तक तालीमात को पहुंचाने का बहुत सा तरीका होता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी तो अपनी पहचान करवाकर हमें ये समझाना चाह रहे होते हैं कि देखो ये मेरी तख्लीक है, ये मेरी एक एक मखलूक है, उसको इन डेप्थ जाके तुम समझो, उसको देखो, ताकि तुम्हें रब की पहचान हो और तुम्हारे लिए उसकी तालीमात पर अमल करना आसान हो जाए। कभी अल्लाह सुब्हाना व तआला की सुन्नत, अल्लाह का तरीका कि आप लोगों को ये तरीका समझाना चाहते हैं कि देखें जो पुराने लोग थे, पुरानी कौमें थी, कबीले थे, उनको किस किस तरह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अजाब दिया जब उन्होंने अल्लाह के आयात की नाफरमानी की, ताकि लोग ये समझ सकें कि अगर आज हमने भी अल्लाह की आयात की नाफरमानी की, उसका इनकार किया, तो हमारे लिए भी फिर वैसा ही अजाब है। तो ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है, अल्लाह के समझाने के तरीके और अंदाज है कि कभी वो अपनी पहचान करवाता है, अपनी मखलूक के जरिए पहचान करवाता है, कभी पुरानी कौमों के और किस्से और दादे सुनाकर अपनी पहचान करवाता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें अपने उस रब की जो है वो पहचान करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। यकीनन रात और दिन के उलट फेर में हर उस चीज में जो अल्लाह ने जमीनों और आसमानों में पैदा की है बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गलत बीनी और गलत रवि से बचना चाहते हैं। हकीकत यह है कि जो लोग हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते वो दुनिया की जिंदगी ही पर राजी है और मुतमिन है, और जो लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं उनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम होगा, उन बुराइयों की पादाश में जिनका इक्तसाब वो अपने उस गलत अकीदे और गलत तर्ज अमल की वजह से करते रहे। और ये भी हकीकत है कि जो लोग ईमान लाए, यानी जिन्होंने उन सदाकतों को कबूल कर लिया जो इस किताब में पेश की गई है और नेक आमाल करते रहे, उन्हें उनका रब उनके ईमान की वजह से सीधी राह पर लाएगा, नेमतों भरी जन्नत में दाखिल करेगा
جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہاں ان کی صدا یہ ہوگی، پاک ہے تو اے خدا۔ کیا کہیں گے وہ؟ جنت میں داخل ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے کہیں گے سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ان کی دعا کیا ہوگی؟ سلامتی ہو، یعنی کہ وہ سلام بھیجیں گے۔ پھر ان کی ہر بات کا خاتمہ کس پر ہوگا؟ ساری تعریف اللہ کی ہے، الحمدللہ۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کے وہ کچھ کلمات، ان کا جو طریقہ جو کہ ان کی جنت کے اندر پکار ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمیں وہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو جنتی ہے نا، وہ جب سیدھے سیدھے چلتے چلتے راہ جو اہدنا الصراط المستقیم کی انہوں نے دعا مانگی تھی نا، اب جب اس پر چلتے چلتے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اب جنت میں جاتے ساتھ ہی وہ سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں پر ان کی زبان سے پہلا کلمہ جو کہ جاری ہوگا وہ ہوگا سبحان اللہ، کیونکہ یہ وہ جنت ہوگی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ پھر وہ جنت جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تو وہ جگہ ہے جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی دل نے محسوس کی، وہ اتنی خوبصورت سی جگہ، تو جب یہ اس جنت کو دیکھیں گے، اس کو محسوس کریں گے، اس جنت کو کمپریہینڈ کریں گے، وہ جنت کے جس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہترین سے خوبصورت سے محلات ہوں گے، اس میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور ان کے درمیان میں سفید اور سرخ یا اور مرجان کے موتی ہوں گے جو کہ ان کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ اتنی خوبصورت سی جنت کو جب دیکھیں گے، ان کے باغات کو، ان کے پھلوں کو، ان کی نہروں کو دیکھیں گے، تو وہ اس وقت پھر کیوں نہ کہیں گے کہ سبحان اللہ، اللہ تو ہی پاک ہے، تو نے اتنی پیاری سی جنت جو ہے اس کو تیار کر دیا ہے۔ جیسے انسان دنیا میں بھی کسی نئی چیز کو دیکھتا ہے نا، تو اس کو دیکھ کر اس کا مزاج اس دنیا میں بیسیکلی انسان کا جیسا ہوتا ہے نا، قیامت کے دن بھی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ دنیا میں بھی جب کسی اچھی سی چیز کو دیکھتے تھے نا، تو اس وقت فوراً سے اسپونٹینیسلی واو نہیں کہتے تھے، وہ اس وقت بھی جب کوئی اچھی چیز دیکھتے تھے، اللہ کی کسی نعمت کو دیکھتے تھے، کسی خوبصورتی کو دیکھتے تھے، اللہ کی کائنات کو دیکھتے تھے، تو اس وقت بھی وہ یہی کہتے تھے سبحان اللہ۔ اس دن پھر جب قیامت کے روز اس دن ان کو جنت دکھائی جائے گی، نظارہ دکھایا جائے گا، تو ان کے منہ سے تب بھی اسپونٹینیسلی نکلے گا سبحان اللہ کہ اللہ نے اتنی پیاری جنت بنا دی۔ پھر اگلا کام، پھر اللہ کہتے ہیں جب وہ جنت کے دروغہ سے ملیں گے تو وہ ان کو سلام کہیں گے۔ وہ سلام پھر اس سے دہرا لیجیے ان حدیث کو کہ وہ شخص جو کہ اس دنیا میں بھی سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک رحمت سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر وہ جنت جس کے بارے میں کہا گیا کہ جب تم جنت میں اس وقت تک جا ہی نہیں سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ پیدا کرو۔ اور کیا میں تمہیں آپس کی محبتوں کا طریقہ نہ بتا دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ جب تم سلام کو پھیلاؤ گے آپس کی محبتیں بڑھیں گی، آپس کی محبتیں بڑھیں گی تو مومن کہلاؤ گے، اور وہ مومن ہی ہوگا جو کہ پھر جنت میں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے وہ 4 اعمال بتائے، ان کو بھی دہرا لیجئے۔ بھوکھوں کو کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اور چوتھی چیز نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ وہ 4 کام جو کہ جنت میں جانے کے لیے بڑے ہی مددگار ہیں۔ پھر سلام کا وہ طریقہ کہ سلام میں پہل کرو، کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام میں پہل کی جائے، اور پھر جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ تو جس کے دل میں غرور اور تکبر ہوگا کسی کے لیے تو وہ کسی کو سلام کرے گا ہی کیوں؟ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کو بڑھاؤ، اپنے دل سے غرور اور تکبر جو ہے اس کو دور کر دو، تاکہ جب تمہارے دل کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی، تم ایک دوسرے کے ساتھ سلام کا رویہ عام کرو گے، تو پھر تمہارے لیے وہ جنت کا حصول بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں سے بھی کبر نکال کے صاف کر دے ہمارے دلوں کو، اور ہمارے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما، آمین ثم آمین۔ پھر اس کے بعد دوسری پکار ان کی کیا ہوگی؟ سب سے پہلی پکار سبحان اللہ، پھر وہ دروغہ پر سلامتی سلام کہتے ہوئے جائیں گے، اور پھر ان کی تیسری پکار کیا ہوگی؟ الحمدللہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں بھی کوئی نعمت ملتی تھی نا تو اس پر غرور اور تکبر نہیں کرتے تھے،
یہ وہ لوگ تھے کہ جب دنیا میں ان کو نعمتیں ملتی تھی تو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، کوئی غرور کوئی تکبر نہیں ہوتا تھا، بلکہ شکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اسی رب کی دین ہے، اسی نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ پھر جب وہ جنت میں بھی اس جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو اس وقت بھی وہ صرف اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے حکم سے جنتیوں پر ذکر کو الہام کر دیا جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے انسان پر سانس کو الہام کر دیا گیا۔ ہمیں سانس خود سے خود لینا پڑتا ہے کیا؟ ہم کوئی سوچتے ہیں کہ اب میں سانس لینے لگی ہوں تو پھر سانس آتا ہے؟ نہیں، سانس اللہ نے ہمارے اوپر الہام کر دیا ہے، ہم انٹینشنلی ان انٹینشنلی ہم لیتے ہی رہتے ہیں کنٹینیوسلی سانس۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو جنتی ہوں گے نا جنت میں، ان کے اوپر ذکر کو الہام کر دیا جائے گا، وہ کنٹینیوسلی کبھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہی کر رہے ہوں گے کہ اللہ تو نے ہمیں اتنی خوبصورت سی جنتوں میں جو ہے وہ داخل کر دیا ہے۔ پھر وہ مومن، وہ جنتیوں کی صفات کہ وہ کیا کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جنتی اور مومن تو وہ ہوتے ہیں جو کھڑے بیٹھتے اٹھتے کروٹوں کے بل کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جنتیوں کی وہ صفات کہ جب ہم ان کو سونے اور چاندی کے زیادہ سے ڈھیر بھی دے دیں تو وہ اس میں بھی سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آپ سے سوال کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سونے اور چاندی کی تو خواہش نہیں کرتے، ہمیں سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرنے کی کوئی خواہش کوئی آرزو نہیں ہے، تو پھر ہم کیا چیز جمع کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے تھے کہ جمع کرنے کے لائق 4 چیزیں ہیں۔ کون سی 4 چیزیں جمع کرنے کے لائق ہے؟ ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج۔ یہ وہ 4 چیزیں جو جمع کرنے کے لائق ہیں۔ اگر یہ ہمارے پاس آ گئی، وہ ذاکر زبان آ گئی جس سے اللہ کا ذکر ہٹے گا ہی نہیں کبھی، تو یہ وہی ذکر ہے جس کی فضیلت کہ پھر جنت میں بھی ان کے اوپر ذکر کو الہام کر دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی وہ ذکر کرتے کرتے اس جنت میں جائیں گے، وہاں پہ جنت کے محلات باغات کو دیکھ کر سبحان اللہ کہیں گے، پھر اس کے بعد الحمدللہ کہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں بنا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے اوپر لیے بھی جو جنت ہے اس کو آسان کر دے، ہمارے لیے ہم سب کا جو جنت میں داخلہ ہے اس کو ممکن بنا دے۔ رب ابنِ لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اگر ہمیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمر کبھی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو وہ کھڑا اور بیٹھے لیٹے ہم کو پکارتا رہتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو وہ ایسے چل نکلتا ہے گویا کہ اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے طوط خوشنما بنا دیے گئے۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تو ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر لوگوں کو ایک طریقہ، ایک رویہ، ایک انداز سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ جو پہلے مجھے نہیں نہ مانتے تھے، اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے اور ان کو میری ملاقات کا یقین ہی نہیں تھا کہ ایک دن آئے گا جس دن وہ میرے سے ملاقات کریں گے، اس دن جزا سزا حساب لیا جائے گا، تو پھر ان کا انجام تو یہ ہوا کہ ان کے اوپر میں نے طرح طرح کے عذاب بھیجے اور ان کو جو ہے طرح طرح سے آزمایا بھی میں نے۔ لیکن لوگوں دیکھو، اب اس کے بعد میں نے تمہیں بھیجا ہے، میں نے تمہیں امت محمدی بنا کر بھیجا ہے، اب تمہارے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، اب ہی تم کچھ نصیحت حاصل کرو، اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے لگ جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کا جو ہے وہ بندہ بنا لو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، تم اللہ سے راضی ہو جاؤ اور تمہارے لیے وہ جنتوں کا جو وعدہ ہے وہ یقینی ہو جائے۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس کے بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کچھ ترمیم ہی کر دو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا کام یہ نہیں ہے، اپنی طرف سے میں اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا،
میں تو بس اسی وحی کا پیرو ہوں جو کہ میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اب یہ وہ اعتراض جو ہر قوم نے ہی آلموسٹ سیم طریقے سے ہی کیا کہ یہ جو تعلیمات ہمارے پاس لے آئے ہو نا، اس کو بدل کر کچھ اور لے آؤ، اس کے اندر جو ہے وہ بہت سی چینجز کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں جو کہ 1400 سال پہلے سے نازل کر دی گئی، اللہ نے اتار دی اور اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے، آج بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے، اس کے اندر اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین جس کو آج بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا اولڈ فیشن ہو چکا ہے، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، اب ہمیں ماڈرن انلائٹنڈ دین لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، دین ہمیشہ سے دین اسلام ہی رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کرے گا، اسلام ہی صرف قبول کیا جائے گا۔ قیامت کے روز اگر تم یہودی، تم عیسائی یا کوئی بھی اور مذہب لے کر اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اس روز صرف اور صرف جو موڈ آف لائف، جو کوڈ آف ایتھک ایکسپٹ کیا جائے گا وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ اس لیے اس کے اندر کسی طرح کی تغیر، تبدیلی کی گنجائش موجود ہی نہیں ہے، لچک اور چھوٹ ہے ہی نہیں۔ بیسیکلی کیا تھا کہ بہت سے ایسے احکامات تھے جو کہ اس دور کے اندر اگر نازل کر دیے جاتے یا قرآن میں ان کی وضاحت کر دی جاتی، تو کیونکہ اس وقت کے لوگوں نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی، سائنس نے اتنی ترقی نہیں کر رکھی تھی، اس لیے لوگ ان باتوں کو شاید سمجھ نہیں پاتے، کمپریہینڈ نہیں کر پاتے، اس لیے ان آیات کو، ان چیزوں کو، ان کی وضاحت قرآن میں نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جیسے آج سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، ہیومن مائنڈ جو ہے اس نے بہت زیادہ سمجھ بوجھ کر کچھ ایسی چیزیں نکالی ہیں، جیسے اس دور کے اندر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹرانسپلانٹ کا کوئی تذکرہ کرتے یا پھر ہیومن بلڈ کے ٹرانسفیوژن کا کوئی ذکر کرتے تو کیا اس وقت کے لوگ سمجھ سکتے تھے؟ وہ تو اس کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس دور کے لیے نازل کر دی جاتی، قرآن میں ان کا تذکرہ کر دیا جاتا، تو وہ اس کے بارے میں اس کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے قرآن ان باتوں پر خاموش رہا اور ان باتوں پر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی گئی۔ لیکن انسان کے ذہن نے اب جیسے جیسے ترقی کی ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو ان کے دماغوں کے اندر ترقی کرتے کرتے یہ ساری سائنس نے ترقی کر کے یہ چیزیں انہیں سکھا دی۔ الٹیمیٹلی اس کا سورس قرآن سے ہی آیا، لیکن ڈائریکٹلی اس میں مینشن نہیں تھا۔ تو یہ جو تم بات کرتے ہو نا، تم دعویٰ کرتے ہو کہ آج کوئی نئی چیز جو ہے وہ آ جانی چاہیے اس قرآن کے اندر، یا کوئی انسان صبح اٹھ کر یہ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ نئی چیز جو ہے، یہ چینجز جو ہے قرآن میں کر دی گئی، تو اللہ کہہ رہے نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ آپ انہیں بتا دیجئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ اس میں کچھ تغیر، کچھ تبدیلی کر دیں، کچھ چینجز کر دیں، تو انہیں بھی کہا گیا تھا کہ لوگوں کو واضح طور پر بتا دو کہ میں خود سے خود کوئی تبدیلی نہیں کرتا، بلکہ یہ تو وہ احکامات ہیں جو رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ نازل کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے اس کے اندر جو آج بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ اجتہاد اور کچھ چینجز کی ضرورت ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی وہ شراب کے حرمت کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ ہی سود کی حرمت کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ ہی پردے کے احکامات کو بدلا جا سکتا ہے۔ جو چیز جس طرح سے اللہ نے نازل کر دی ہے وہ انلائٹنڈ اسلام ہے، اسی کو ہی ایکسپٹ کرنا ہے۔ اس کے اوپر اب سٹیمپ لگ گئی ہے، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، اس لیے اس کے احکامات کو ہم نے پورے طریقے سے شرح صدر کر کر اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے تمام یہ احکامات پر شرح صدر ہو کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑی ہولناک دن کی عذاب کا ڈر ہے، اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ جن کو اللہ نیکی کہتا ہے اصل میں وہی نیکیاں ہیں جن کو ہم نے کرنا ہے، خود سے خود سیلف فیبریکیٹڈ نیکیاں نہیں بتانا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سب پھر کس زمرے میں آ جاتی ہیں؟ گویا کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے زمرے میں آ جاتی ہیں، اللہ کے اوپر خود سے خود بات بنانے پہ آ جاتی ہیں۔
ہیں, لہٰذا جس کو اللہ نے نیکی کہا بس ہم نے وہی کام کر کے اسی کو ہی نیکی ماننا ہے. خود سے خود کچھ چیزوں کو گناہ ڈکلیئر کر کے اس کو گناہ مان کے نہیں اس کو حرام چیز اپنے لیے تصور کر لینا جبکہ اللہ نے اسے حلال کیا ہو. تو لہٰذا یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی حلال کو خود سے خود حرام اور کسی حرام کو خود سے خود حلال کر لے گا تو گویا کہ وہ شخص اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر کا کام کرتا ہے. اور وہ لوگ اللہ کے سوا اس کی پرستش کر رہے ہیں جن کو نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نفع, اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں, پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابتدا سارے انسان کی ایک ہی امت تھے, بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے, اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلافات کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی, تو ان سے کہو کہ غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے. اچھا اب انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ ہی انتظار کرنے والا ہوں. لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک واقعے کی طرف جو ہے وہ نشاندہی فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کسی کو تکلیف آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس وقت وہ لوگ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. اللہ کی طرف پلٹ کر اللہ سے توبہ استغفار کر کے اس وقت صرف اللہ کو ہی پکارتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے, کیونکہ انہیں بھی اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اب اگر جو ہمارے پر تکلیف آزمائش آ گئی ہے اس سے نکالنے والا صرف اللہ ہی ہے. لیکن جیسے ہی اللہ ان کی دعا کو سن کر اس تکلیف اور آزمائش سے نکالتا ہے ساتھ ہی وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ غلط روی پر نکل جاتے ہیں, اللہ کو پھر یاد بھی نہیں کرتے ہیں. جب ان سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ یہاں پر اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں. وہ واقعہ بھی یاد کر لیجئے جو ہم نے اس دن بھی دیکھا تھا کہ جب ایک کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی تھی, اس کے اندر وہ اکرمہ بن ابو جہل, اس کا واقعہ کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوا اور سوار ہو کر جب پار کرنے لگا بالکل مڈ میں پہنچے تو اس کشتی کے اوپر طوفان آیا بہت سویر قسم کا, اور اس سے یہ یہاں تک خوف ہونے لگا کہ کشتی اب ڈوب جائے گی اور اب ہماری زندگیوں کا کوئی امکان نہیں رہے گا. اس وقت میں اس کشتی میں جو باقی مشرکین سوار تھے وہ پہلے تو اپنے بتوں کو پکار رہے تھے, لیکن جو ہی انہوں نے اتنی سویر کنڈیشن دیکھی کہ اب ہمیں بچانے والا اور کوئی نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہنے لگے کہ اب صرف اللہ کو ہی پکارو, اب صرف اللہ سے ہی مدد حاصل کرو. اس پر اکرمہ بن ابو جہل کی آنکھیں کھلی اور اس نے سوچا کہ یہ تو اسی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی سالوں سے ہمیں بلا رہے ہیں اس دین کی طرف. تو اس نے اسی وقت عہد کر لیا کہ اگر آج اللہ نے مجھے اس کشتی کے عذاب سے نکال کر بچا کر مجھے صحیح سلامت کنارے تک پہنچا دیا تو میں جاتے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لے کر اسلام قبول کر لوں گا. تو بس ایسا ہی معاملہ ہوا. جب بارش پڑتی ہے پتھر کے اوپر تو وہ بھی آہستہ آہستہ پگھل ہی جاتا ہے, اس میں بھی آہستہ آہستہ اپنی شیپ جو ہے وہ چینج کر ہی لیتا ہے. تو یہ تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت تھی کہ جب ملی تو پھر اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لیا, دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آج تک میں نے جتنی جنگیں مسلمانوں کی مخالفت میں لڑی ہیں اس سے کہیں زیادہ جنگیں جو ہیں اب وہ میں مسلمانوں کے حق میں لڑوں گا اور اسی میں لڑتے لڑتے جو ہے وہ اپنی جان بھی دے دوں گا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا دین اسلام کی سربلندی کے لیے. پھر اکرمہ بن ابو جہل جو ہے وہ لڑتا رہا تھا, بہت سی جنگیں اس نے لڑی اور ایسے ہی پھر جنگ غرموک میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے تھے. اور یہ وہ تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جاؤ اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گا, تم میرے بہت بڑے دشمن ہو. یہ ابو جہل کا بیٹا تھا لیکن اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا. وہ ہند جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ کچا نکال کر چبایا تھا وہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی آپ نے اسے بھی معاف کر دیا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ جاؤ تم نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا تھا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. نہیں, اس نے اخلاق ہے, اس نے معاملات ہے, یہ درگزر ہے, یہ تحمل ہے, یہ عاجزی انکساری اور بردباری تھی کہ جب کوئی آپ کے پاس آتا تھا آپ وہ درگزر کر کے اس کو معاف کرنا دیتے تھے. اور یہی
یہی وجہ تھی کہ دائرہ اسلام کے اندر پھر لوگوں کا داخل ہونا بہت آسان ہو گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی بہت معاملہ فہمی کے ساتھ دین کی دعوت دینے کی توفیق دے، ہمارے اندر بھی عفو درگزر اور بردباری جیسی جو صلاحیتیں ہیں وہ پیدا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ان سے کہو تو اللہ کی چال تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ کون؟ وہ ہمارے نگران فرشتے، وہ جو بیٹھ کر ہماری ایک ایک حرف کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور وہ کتاب جس کو جب قیامت کے روز کھولا جائے گا تو لوگ اس دن کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے ہمارا کھلا چھپا کچھ بھی نہیں چھوڑا، اس نے ہر چیز کو ہی درج کر لیا۔ اللہ کہہ رہے کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو نا، میرے وہ فرشتے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر موافق پر فرحان و شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو تو پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ وہی واقعہ جو ابو جہل کا، اس کو دہرا لیجئے۔ اگر تم نے ہم کو اس سے بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب ہم ان کو بچا لیتے ہیں تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت تمہیں الٹی تمہارے طرف ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف ہی تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں تم مست ہو کر ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار ہوئی، جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں۔ خوب جب وہ گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی، کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ بیک وقت رات کو دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسے غارق کر دیا جیسے وہ کل وہاں پر کچھ کی ہی نہیں۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حب دنیا کو ترک کر کے فکر آخرت کی طرف مائل کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بڑی خوبصورت سی مثال دے رہے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، جو اس کی کیفیت ہے اور جو آخرت کی کیفیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے زمین کی مثال دی۔ زمین کی ان کھیتیوں، نباتات اور بارش کی مثال دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھانا چاہا، اور ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح سے زمین اور کھیتی کی مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بارش ہوتی ہے، زمین کے اندر نباتات اگتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر کسان اس کھیتی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، پھر اس کے کٹنے سے پہلے، یعنی کہ وہ کھیتی جب ہری بھری ہو جاتی ہے، اگر اس کے کاٹنے سے پہلے ایک دن پہلے طوفان آ جائے تو وہ پوری کی پوری کھیتی کو تباہ کر دے، تو اس وقت وہ ناکام ہو جائے گا، وہ خسارہ اٹھائے گا، وہ مایوس ہو جائے گا۔ یہی مثال بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشبیہ دے کر ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حب دنیا کی ہے۔ جو شخص اس دنیا سے محبت رکھتا ہے، صرف اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ نے ایک شخص کو رزق دیا جو کہ اس کے پاس تھا، اس نے اپنی اولاد کو اس کے ساتھ نفع کی امید لگائی کہ اس کی اولاد ہوگی، وہ بڑی ہوگی، اس کو جوانی آئے گی، اس کو ہر طرح سے اس انسان نے بڑا پالا، بڑا پیار دیا، ہر طرح کی اس کے اوپر کی۔ اب جب وہ بھرپور جوانی کو پہنچا تو اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے موت نے اس کو آ گھیرا۔ اب بتائیں کیا وہ اس کی جوانی وہ کسی کام کی ہوگی؟ جس نے اس کو اس لیے بڑا کیا، اس لیے جوان کیا کہ یہ بڑا ہو کر جو ہے وہ کمائے گا، پیسے کما کر لائے گا، گھر چلائے گا، میرے کسی کام آئے گا، میرا بازو بنے گا۔ کیا وہ کسی کام آیا؟ جب وہ بھرپور جوانی کو پہنچا تو اللہ نے اس کو موت نے آ گھیرا تو وہ کسی کام نہیں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، ان کی حقیقت کو سمجھو، یہ عارضی ہیں، یہ ساری کی ساری غیر یقینی ہے، بے ثباتی ہے، ان کا کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس وقت ہم سے چھین لے جائیں۔ لہٰذا تم نیک عمل کرتے کرتے اپنے پریزنٹ میں رہتے ہوئے اس بات کا خیال کرو کہ وہ جو نیکیاں ہیں نا، وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہ ساتھ ساتھ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہ آخرت کی کھیتی بنے۔ آخرت میں تم خالی ہاتھ نہ جاؤ، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل، وہ اپنی اولادیں، ان کو تم نیک بنا کر ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لو، تاکہ وہ صرف اس دنیا میں تمہارے کام نہ آئے، بلکہ آخرت میں تمہارے لیے اصل میں وہ جو سرمایہ ہو جائیں، وہ تمہارے
ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی حب دنیا سے غنی کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر بھی فکر آخرت جو ہے وہ غالب کر دے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک نیت کے ساتھ اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور مزید فضل ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائی ہوگی. جو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ دہرا لیجئے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو کہ اپنے رب کے احکامات کے مطابق چلتے تھے اور رب کی تمام ہی تعلیمات پر عمل کرتے تھے. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ جنت کے مستحق ہوں گے اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہی ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کچھ لوگوں کے چہرے اس دن جو ہے وہ تھکے ہوئے ہوں گے، ایسے جیسے وہ دنیا کی کاوشوں کے اندر دنیا کی کمیوں اور دنیا کی حسرتوں کا شکار ہو گئے ہوں گے. تو اس روز پھر وہ لوگ ان کے چہرے بھی مرجھائے ہوں گے. اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے، رب کی تعلیمات کے مطابق عمل کیے ہوں گے، اس دن ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات کے ذریعے بھی وہی بات سمجھانی چاہی کہ جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہوں گی وہ قیامت کے روز انہی برائیوں کا بدلہ پائیں گے. اس روز ان کے چہرے اترے ہوئے مرجھائے ہوئے ہوں گے، ان کے اوپر مایوسی چھائی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں نہ بنائیے گا، ہمارے چہروں کو اس روز تر و تازہ کر دیجیے گا اور ہمارے لیے جنت کا حصول آسان بنا دیجیے گا. ذلت ان پر مسلط ہو گئی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، اور وہ دوزخ کے مستحق ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان تو اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے. تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ گم ہو جائیں گے. اب دیکھیں ایک اتنے واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن میں حقیقت بتا رہے ہیں کہ اس روز وہ جو لوگ شریک بناتے تھے نا، اللہ کے شریک بناتے تھے کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ میرے لیے دعا کرے گا اور مجھے میرے اللہ سے جو ہے وہ اس دن عذاب سے بچا لے گا. اللہ کہتا ہے اس روز ان کے درمیان کا پردہ حائل کر دیا جائے گا، ان کو اس پردے کو جو ہے وہ اٹھا دیا جائے گا. دونوں پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے، اور اس روز انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہم نے عمل کیا تھا نا وہ پھر ایک دوسرے کو پہچاننے کے انکاری ہو جائیں گے. جن کو شریک بنایا جاتا تھا وہ کہیں گے ہم تو لا علم تھے، ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ تم ہمیں جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو. یہ بالکل وہی معاملہ وہ قبروں والے، وہ تو جانتے بھی نہیں ہے کہ کون کون ہماری قبروں پر آ کر منتیں مرادیں کر رہا ہے، چڑھاوے چڑھا رہا ہے، چادریں ڈال رہا ہے، ہم سے مدد مانگ رہا ہے، ہمیں سجدے کر رہا ہے. وہ تو اس سے لا علم ہے، ان کو تو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے. یہ تو وہ اوپر سے کرنے والے لوگ ہیں نا. تو اس روز وہ قبروں والے اٹھیں گے، وہ خود پکار کر کہیں گے یا اللہ ہم ان کو نہیں جانتے، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری قبروں پر سجدے کریں، چڑھاوے ڈالیں، منتیں مرادیں مانگے، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا. اور اس روز وہ جو لوگ ہوں گے جو کہ منتیں مرادیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، اس روز پھر انہیں ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور وہ پھر اس روز پکاریں گے کہ ہاں اللہ واقعی ہم جو ہے وہ بڑی شرک کے اندر پڑے ہوئے تھے اور ہم سے بہت بڑی نافرمانی ہوئی. لیکن اللہ کہتا ہے اس دن ان سے کوئی چیز دور نہیں ہوگی، کیونکہ شرک وہ چیز ہے جو کہ اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر تم شرک سے تائب ہو کر تم توبہ استغفار کر لو گے مرنے سے پہلے تک تو اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. لیکن اگر قیامت کے دن کوئی شخص ایسا ہوا جو کہ دنیا میں شرک کی توبہ کر کے نہ آیا ہوا تو اس روز شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. باقی سارے گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک اس روز معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دنیا کی مہلت عملی کے اندر ہی اس شرک سے تائب ہو کر اس سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.
ان سے پوچھو کہ کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت، یہ بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان سے جاندار کو بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے نا، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی اور وہ مان کر ہی نہ دیں گے۔ اب اللہ کہہ رہے کہ جو شرک ہے نا، یہ ایک پردہ کفر ہے۔ جب کوئی شخص کفر کرتا ہے تو اس کو پھر بلیک اینڈ وائٹ کچھ نظر نہیں آتا، وہ صرف اور صرف کیا ہو جاتا ہے؟ تم بکمن امیون، اس کو کسی بات کی پھر فکر نہیں رہتی، وہ گویا بہرا گوگا اندھا ہو کر بس لوگوں کے بتائے ہوئے راستے کے پیچھے چلتا ہی جاتا ہے، اپنے دماغ کا استعمال ہی نہیں کرتا، اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں فرق کرنا ممکن ہی نہیں رہتا اس کے لیے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر تمہیں اس شریک بنانے ہی ہے نا، تو پھر اس شریک بنانے کے لیے تمہیں کچھ صفات کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو الہ ہے، اگر تم کسی کو الہ کی صفات کے اندر شامل کرنا چاہتے ہو نا، تو الہ ہونے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ الہ تم اس کو مانو جو کہ تخلیق کا آغاز کر سکے، یعنی کہ وہ کوئی چیز ایسی بنائے جو کہ اس سے پہلے نہیں بنی ہوئی۔ سورج ہے، سورج اس سے پہلے کسی اور نے نہیں بنایا تھا، رب نے اس سورج کو پہلی دفعہ بنایا، اس کو دیکھ کر ہمیں رب کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر دوسری نشانی الہ بنانے کے لیے تمہارے پاس کیا ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز کو ختم کر کے دوبارہ بنانے پر قادر ہو۔ اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ نے کہا کہ میں اس کو موت دوں گا، پھر موت کے بعد دوبارہ اسے زندہ کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اس کو شریک بنا رہے ہو، تم اس کو الہ مان رہے ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو، بندگی کر رہے ہو، تو پھر اس کے اندر یہ صفت لے آؤ، پھر وہ اس قابل ہو کہ وہ ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہو۔ اور تیسری چیز کہ وہ خالق ہو، وہ تمہارا خالق ہونا ضروری ہے، اس کے لیے لازمی صفت ہے کہ وہ خالق بھی ہو، وہ رازق بھی ہو، وہ تمہارا مالک بھی ہو، وہ مدبر الامر بھی ہو، معاملات کی تدبیر کرنے والا بھی ہو، اس کا ہادی ہونا بھی ضروری ہے، الہ کا رب ہونا اور ربوبیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں کسی الہ میں ملتی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تم اس کو اپنا الہ مان لو، اس کی عبادت بندگی کرنے لگ جاؤ۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی صفات ایک بھی تمہیں نہیں ملتی ہے تو پھر تم اس سے باز آ جاؤ، اپنے شرک پہ جو ہے وہ تائب ہو جاؤ، اور ایسا کرنے سے منہ موڑ لو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی صرف ہادی ہے، کنٹرولر ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کائنات کو چلانے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایک تخلیق، ایک ایک مخلوق ہمیں پکار پکار کر اس کی پہچان کرواتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی پہچان کرنے کی توفیق دے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے پھر اس کا آدھا بھی ہے؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے، اس کا آدھا بھی، اور پھر تم یہ کسی الٹی راہ پر چلے جا رہے ہو۔ وہی بات اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر تم کسی کو الہ مانتے ہو تو پھر اس کے لیے یہ ساری صفات اس میں ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے اس کے اندر تو پھر تم اس الٹی راہ پر نہ چلو بلکہ شرک سے جو ہے وہ تم تائب ہو جاؤ۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہو؟ اب یہاں پر اس پوائنٹ پر ایک واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ بیسیکلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص تھے جب ہجرت سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ کی طرف تشریف ان کو بھیجا گیا، اور وہاں پر جا کر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے اس کو شروع کیا، اس کے لیے کوششیں کی، اسلام کو تیزی سے وہاں پر مدینہ کی گلیوں میں پھیلایا۔ اب وہاں پر بہت سے انصار تھے جو کہ آپ کے مددگار ہو گئے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے لگ گئے۔ اسی دوران وہاں پر ایک شخص جو کہ ہمیں جس کا نام پتہ چلتا ہے حضرت عمرو بن جموح، یہ وہ تھے جو کہ دین ابراہیمی پر تھے یہ دین ابراہیمی پر، لیکن اب وہ دین ابراہیمی جو ہے وہ بالکل مسخ ہو چکا تھا، وہ تحریفات کا شکار ہو چکا تھا، اس لیے اب اس پر عمل نہیں کیے جانا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہی زندگی گزارنی تھی۔ لیکن یہ جو شخص تھا یہ اس وقت کے سردار اور راؤسا میں سے تھا، اور اس نے بہت سے جو لوگ تھے نا اس وقت کے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بہت بتوں کی پوجا جو تھی وہ عام تھی۔ تو یہ جو شخص تھے نا یہ بھی بت کی پوجا کرتے تھے، اور یہ جو عمرو بن جموح ہے ان کے ہاں ایک لکڑی کا بت تھا جس کا نام انہوں نے پیار سے منات رکھا ہوا تھا۔
इसका नाम उन्होंने अपने बुत का नाम मनात रखा हुआ था। अब इनके घर के जो बाकी सारे लोग थे, इनके 2 बेटे, इनके कुछ दोस्त और इनकी बीवी, जब उन तक हजरत मुसअब बिन उमैर की जो तालीमात है, दीन की दावत हक जो है वो जब पहुंची, उन्होंने जब उस कलाम को सुना, उस कुरान को सुना, तो वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए, उनके दिल बदल गए। अब क्या था, उनके दोनों बेटे, उनकी माँ और मतलब उस शख्स की बीवी और उसके कुछ दोस्त भी जो है वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। लेकिन ये जो उमर बिन जमूह थे, ये अभी तक जो है वो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे और इनको अब दायरा इस्लाम में लाने के लिए इनके बेटों और इनके दोस्तों ने जो है वो कोशिश शुरू कर दी। अब उस कोशिश के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जब इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है, तो एक दिन हजरत उमर बिन जमूह जो है वो घर आते हैं और आकर कहते हैं कि मैंने सुना है कि इस बस्ती के अंदर एक शख्स ऐसा आ गया है जो कि मुसलमानों को, जो कि लोगों को उनके आबाई दीन से फेर रहा है, उनका जो आबाओ अजदाद का दीन है ना, उससे उनको फेर रहा है और उनको एक नए दीन में दाखिल कर रहा है। तो अपनी बीवी को नसीहत करते हैं कि देखो, तुम अपने बेटों को ना बचा कर रखना, उनको इस बात की नसीहत करना कि वो अपने दीन पर ही कायम रहे और उस दीन में दाखिल ना हो। तो माँ जो है ना, जो उसकी जो बीवी है, वो मुखातिब होकर कहने लगी कि अच्छा जरा आप ऐसा तो करें, एक दफा बेटों से वो कलाम सुनकर तो देखें। इस पर हजरत उमर बिन जमूह जो थे, उनके कान जरा खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अच्छा, उस कलाम को मैं कैसे सुन लूं, क्या मतलब कि मेरे बेटों ने क्या इस्लाम कबूल कर लिया है। तो इस पर वो बीवी कहने लगी कि जरा आप एक दफा वो कलाम सुनकर तो देखें। बेटों को बुलाया गया, उन्होंने बड़े बेटे ने सूरा फातिहा सुनाई, उसको जब कलाम को सुना अपने कानों से, तो कलाम को सुनने के बाद अब उनके दिल जो है वो बड़ा नरम सा होने लगा, उनको ये कलाम बड़ा पुरतासीर सा लगा। लेकिन उसके बावजूद दिल के अंदर अभी भी कुफर तो था ना, कुफर की चिंगारी तो अभी भी थी। कहने लगे अच्छा, मुझे ये कलाम लगा तो बहुत पुरतासीर है, लेकिन मैं पहले अपने उस बुत मनात से पूछूंगा, अगर उसने मुझे इजाजत दे दी तो मैं फिर इसमें इस दायरा इस्लाम में जो है वो दाखिल हो जाऊंगा, इस दीन को मान लूंगा, इस कलाम को मान लूंगा, लेकिन पहले मैं उससे मशवरा करूंगा। अब जब मनात से मशवरा करने के लिए गए, तो क्योंकि मनात एक बुत था, वो खुद तो बोल नहीं सकता था, तो ये लोग क्या तरीका अपनाते थे कि मनात बुत के पीछे हमसायों की एक बुढ़िया को खड़ा कर देते थे और कहते थे कि मनात बुत जो है वो जो भी बात होगी उस बुढ़िया के दिल में डाल देगा और वो बुढ़िया हमें बोल के बता देती। ये क्या था, ये शिर्क का पर्दा था ना, ये अंधा कर दिया हुआ था उस शिर्क ने, उस कुफर ने अंधा उन्हें कर दिया हुआ था कि उन्हें ये बात बड़ी नॉर्मल, बड़ी कॉमन सी लग रही थी। भला ऐसा भी पॉसिबल है कि जो बुत खुद बोल नहीं सकता उस बुढ़िया के दिल में ख्याल डाल देगा। अब जब उन्होंने ये सवाल अपने उस प्यारे मनात से किया, उसके सामने खड़े होकर कहने लगे कि प्यारे मनात, मेरी रहनुमाई करो, मैंने एक कलाम सुना है, वो बड़ा अच्छा पुरतासीर है, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, क्या मैं उसको मान लूं। अब वो बुत जो है ना वो खामोश रहा, बोल तो वो सकता ही नहीं था, वो खामोश रहा। अब उसके खामोश रहने को इन्होंने नाराजगी समझ लिया कि शायद बुद्ध जो है वो नाराज हो गया, मनात मेरे से नाराज हो गए हैं, इसलिए वो मुझे कुछ जवाब नहीं दे रहे और वो जो खामोश हैं, इस वजह से मैं इस कलाम को नहीं मानूंगा। अब क्या हुआ, एक बार उनके इस इनकार की वजह से अब जो बेटे थे वो कुछ परेशान होने लगे कि किस तरह से जो बाप को वो हकीकत से आगाह किया जाए और उन्हें दायरा इस्लाम में लाया जाए। तो उन्होंने मिलकर, उनके बेटों ने और दोस्तों ने डिसाइड किया कि इनके दिल से ही जो बुत है ना, जो मनात है, इसकी अकीदत निकालनी होगी। जब इसकी मोहब्बत उनके दिल से निकल जाएगी ना, तो फिर उस कलाम को मानना इनके लिए आसान हो जाएगा। चनाचे उन्होंने ऐसे ही किया, उस बुत मनात को उठाया और ले जाकर कूड़े के ढेर पे फेंक दिया। अगली जब सुबह हुई तो जाकर उन्होंने उसको, जो उमर बिन जमूह थे, उन्होंने जाकर देखा, उसको कूड़ेदान से उठाया, उसको साफ सुथरा किया, खुशबूदार बनाया और उसको लाकर दोबारा अपनी जगह पर रख दिया। अगले दिन फिर उन बेटों ने और दोस्तों ने ऐसा ही किया। अब की बार उन्होंने उसे उठाया, उसके कंधे पर जो है वो एक तलवार सी रखी और उसके साथ उन्होंने एक कुत्ता लेकर उसको उस तलवार के साथ कत्ल किया और उस बुत को और उस कुत्ते को, दोनों को आपस में बांध दिया और बांध कर उनको पास के ही एक, हमें पता चलता है कि पुराना सा गंदा सा वहां से दरिया से गुजर रहा था, उसके अंदर उन्होंने उसको फेंक दिया। अब जब उन्होंने उसको उस गंदे से नाले या गंदे से पानी जो बह रहा था उसके अंदर, जोहड़ के अंदर जब फेंक दिया, अब जब अगले रोज वो उमर बिन जमूह उठते हैं, वो जाके देखते हैं कि बुत जो है वो फिर अपनी जगह पर नहीं है।
اب جب جا کر اس کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ ایک کتے کے ساتھ موجود ہے اور اس کو قتل بھی کیا ہوا ہے۔ اب وہ سمجھ گئے، وہ کہنے لگے کہ یہ منات، یہ بت جو کہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا ہے، وہ کس طرح سے میری حفاظت کر سکتا ہے اور کس طرح سے مجھے صحیح بات بتا سکتا ہے، یہ کیسا بت ہے۔ تو بس یہی وہ بات تھی جس کے ان کے دل سے جو ہے وہ کفر کا پردہ اٹھ گیا تھا اور ان کا گمان جو تھا وہ ہٹ گیا تھا۔ انہوں نے اس بت کو واقع میں ہی توڑ ڈالا، پھینک ڈالا، اور وہ اس کلام کے پرتاثیر جو کلام تھا اس کو سن کر اس کی طرف مائل اور قائل ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت لی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ اسی کا ہی تذکرہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ جو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک ہے نا، وہ تو برحق کی طرف رہنمائی بھی نہیں کرتے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہارے حق کی طرف رہنمائی ہی کر سکیں، وہ تو تمہیں سیدھی راہ بھی نہیں بتا سکتے۔ پھر تم کیسے الٹے جو ہے وہ بہکے جاتے ہو؟ تم ان سارے بتوں، ان سارے شریکوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک اللہ کو مان لو اور اسی کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہی ہے۔ سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے ہی نہیں ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگو، تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے؟ ایک نصیحت، موعظۃ من ربکم۔ کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیحت کہہ کے پکار رہے ہیں؟ اس قرآن کو۔ یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تمہیں سنبھالنا ہے۔ یہ اس عالم الغیب کی طرف سے، اس علام الغیوب رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک نصیحت نازل کر دی گئی ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے؟ بشفاء، یہ تمہارے لیے شفا کا نسخہ ہے۔ اس کو تمہیں تھامنا ہوگا کہ تمہاری ساری کی ساری بیماریوں، مایوسیوں، ڈپریشن، اینگزائٹی، ہر چیز سے تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تمہاری ساری کی ساری نا امیدی کے جو پردے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے۔ تمہاری آپس کی محبتوں، تمہاری آپس کی خیر خواہی، ہر چیز اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ اس شفا کے نسخے کو تم اپنا لو۔ تمہاری وہ نظر، وہ حسد، وہ جادو، وہ ٹونے، وہ منتر، سب کچھ اس کے سامنے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت بھی ہے اور شفا بھی ہے تمہارے سینوں کی۔ وہدی و رحمت، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ کس کے لیے؟ للمومنین، سب کے سب مومنوں کے لیے۔ تو تم اس کتاب کو تھام لو۔ یہ نصیحت ہے، یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، لہٰذا تم اس کو مان کے اس کی ماننے لگ جاؤ، تمہارے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دین قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیجیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نبی ان سے کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹتے ہیں۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ کہہ رہا ہے جتنی بھی چیزیں لوگ جمع کرتے ہیں نا یہ ان میں بہترین چیز ہے۔ جو لوگ قرآن کو سمیٹتے ہیں نا تو تم خوش ہو جاؤ، تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس اللہ نے ایک قرآن بھیجی اور تم اس قرآن کے علم کو سمیٹتے ہو۔ آج کے دور میں لوگ کیا کیا چیزیں سمیٹتے ہیں؟ لوگ جائیدادیں سمیٹتے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر سمیٹتے ہیں، خوبصورت سے برانڈڈ لباس جو ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں، ان گاڑیوں کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم مومن ہو، تمہارے پاس یہ بڑی بہترین سی کتاب آئی ہے جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں شفا بھی ہے، جس میں نصیحت بھی ہے، جس میں رحمت بھی ہے۔ یہ مومنوں کے لیے ہے۔ مومن وہ ہے جو اس کتاب کو جمع کرتے ہیں، اس کتاب کو سمیٹتے ہیں، اس کتاب کے علم کے خزانوں کو سمیٹتے ہیں۔ تم بڑے خوش نصیب ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو اس محفل میں اس قرآن کے بیٹھے ہو نا تم سب سے بہتر۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے والے تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان بہترین لوگوں کے صف میں شامل کر لیجئے۔ پھر وہ آپ کا وعدہ کہ اس ذکر کی محفل، اس قرآن کی محفل سے اٹھنے سے پہلے اس محفل میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے میں تمام ہی گناہ بخش دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا وہ وعدہ پورا فرما دیجئے۔ ہم سب کے اس محفل سے اٹھنے سے پہلے ہمارے تمام گناہ معاف فرما دیجئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین جو تم خزانہ سمیٹ رہے ہو نا، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن
عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کے قطروں کو تولا جائے گا، انہیں وزن دیا جائے گا، اور اس روز عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون کے قطروں سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ علم کی، یہ اس قرآن کی اہمیت ہے، امپورٹنس ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے واضح طور پر فرما دیا۔ اور پھر قیامت کے دن وہ لوگ جن کی اولادوں نے قرآن کو پڑھا ہوگا، قرآن کے خزانوں کو سمیٹا ہوگا، اس کی تعلیمات کو اپنے دل میں بسایا ہوگا، اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ انہیں جنت کے لباس دیے جائیں گے، جنت کے لباس پہنائے جائیں گے۔ اس روز وہ پوچھیں گے الہی یہ کس وجہ سے ہمیں پہنائے جا رہے ہیں؟ پھر الہی ان کو بتائے گا، ان کا رب انہیں بتائے گا یہ اس وجہ سے ہے جو تم نے اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیمات سکھائیں، یہ اس وجہ سے تمہیں اتنے خوبصورت جنت کے لباس اور تمہارے سر پہ روشن تاج رکھے جا رہے ہیں، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو کہ تم نے اپنی اولادوں کو پڑھایا تھا، سکھایا تھا، لکھایا تھا، قرآن کی تعلیمات سے آشنا کروایا تھا، انہیں مبلغ دین، انہیں حافظ قرآن، انہیں عالم دین بنایا تھا، یہ اسی لیے تمہیں پہنایا جا رہا ہے۔ تو اب سوچیں کہ اگر صاحب قرآن کے جو والدین ہیں ان کے ساتھ یہ طریقہ اور انداز ہوگا، ان کا یہ حال ہوگا، تو وہ جو خود وہ عالم قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ مبلغ اسلام ہے، اس کا کیا خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہمان نوازی کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی حامل قرآن بنا دے، عامل قرآن بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی تعلیمات ہمارے دل کے اندر رچ بس جائیں، اس کے مطابق ہماری زندگیوں میں عمل کرنا آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کے ملک میں ہے، تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں ہی نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹی افطرا باندھتے ہیں نا، وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے، دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ہی ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم ان کے اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں، اور وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ اب یہ وہ آیت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ انڈائریکٹلی کیا، انڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کر کے بتایا کہ یہ جو حضرت یونس علیہ السلام تھے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عراق کے علاقے نینوا کے اندر ان کو مبعوث کیا گیا تھا، اور ایک طویل مدت تک جو ہے یہ قوم کو قرآن کی اور دین کی جو تعلیمات ہیں وہ دیتے رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے جو لوگوں کو قرآن کی تعلیمات دی لیکن لوگ مان کے نہیں دے رہے تھے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے بڑی بے صبری اور عجلت میں آ کے اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی ہجرت کر لی تھی، اس بستی کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ یہی بس وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی تھی کہ میرا حکم آ جانے سے پہلے خود بخود ان کا وہاں سے ہجرت کر جانا، یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں تھی۔ لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ قوم تھی جس کے اندر ابھی بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو کہ توبہ استغفار کرنے والے تھے، لہٰذا جب ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کو بھیجا تو ان کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ ابھی بھی توبہ استغفار کر رہے تھے۔ تو یہ وہ واحد ایسی قوم تھی کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب ٹل گیا تھا، کیونکہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کو آتا ہوا دیکھا تھا تو یہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر کے جھک گئے تھے، عاجزی انکساری سے توبہ کرنے لگ گئے تھے۔ تو پھر اللہ کسی ایسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا کہ وہ اللہ کی جو ہے وہ یاد کر رہے ہوں، اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہوں اور اللہ ان پہ عذاب بھیجے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم سے، جب اس قوم کے لوگوں نے بھی جب تک استغفار کرتے رہے تھے اور اس قوم کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو کہ نیک تھے اور اللہ کی طرف توبہ استغفار کرتے تھے، تو اللہ نے پھر ان سے اس عذاب کو ٹال دیا تھا۔ ادھر وہ نبی حضرت یونس علیہ السلام جب ہجرت کر کے گئے، اس کو چھوڑ کر گئے، تو رب کو یہ چیز جو تھی وہ بالکل پسند نہیں آئی، تو ان کو پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر، وہ مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر لے لیا تھا، اس پر اس نبی نے بھی جو کثرت تھی، ذکر کی کثرت تھی، اس کو نہیں چھوڑا تھا، بہت زیادہ ذکر استغفار کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا کہ اللہ میں آپ کے حکم سے پہلے جو ہے وہ نکل آیا تھا تو مجھے اس پر معاف کر دے۔ پھر اللہ نے جو ہے ان کے بھی اس
خطا کو معاف کیا تھا. ان کو مچھلی کے پیٹ سے جب باہر نکالا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو حالت ہے وہ بہت ہی زیادہ بری تھی, لیکن اللہ نے جب ان کو باہر نکالا تو پھر ان کے ساتھ جو طریقہ تھا کہ ان کے جو جسم کی جو کھال تھی وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بری طرح سے گل سڑ چکی تھی, ختم ہو چکی تھی. لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کیونکہ انہوں نے توبہ استغفار کر لیا تھا, اللہ کی طرف پلٹ آئے تھے, تو پھر اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی. اور جب اللہ اپنی مدد کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کے بعد اس گلے سڑے جسم کو کس طرح سے بہتر کیا جائے, اللہ نے اس کے لیے بھی سارا ہی سامان پیدا کر دیا تھا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کدو کی ایک بیل, جو کہ وہاں سے سمندر سے جب نکلے تو وہاں پر بالکل ساحل پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کدو کی بیل اگائی, اور وہاں پہ وہ ان کو چھاؤں دیتی تھی. اس کی چھاؤں میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے. ان کی وہ جو بیماری تھی, جو سکنس تھی, اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو ایک اچھی غذا کی ضرورت تھی. چھاؤں تو اللہ نے دے دی, پھر اس غذا کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روز ایک ہرنی آتی تھی اور وہ اس ہرنی کا دودھ پیتے تھے, اور اس سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ صحت یاب ہوتے گئے. تو یہ اس قوم کا رویہ اور انداز کہ جب نبی نے اللہ کی بات کا حکم آنے سے پہلے اپنا خود سے خود فیصلہ کر لیا, تو اللہ نے ان کو بھی عارضی سی ایک تکلیف اور آزمائش دینے کے بعد ان کی بھی مدد کی. اور وہ قوم جو کہ اللہ کی طرف توبہ استغفار کر کے پلٹی تھی, تو اللہ نے ان پر آیا ہوا عذاب جو ہے ان سے دور کر دیا تھا. اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہوتے تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے, پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا اور وہ مومن ہو جائیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال سکے, اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے, اور وہ درگزر کرنے والا, رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے, اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے, اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے, اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے, اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ وہ چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ہمیں صبر کی طرف مائل اور قائل کر رہے ہیں. اللہ پر توکل, اللہ پر صبر کیا جائے, اس وقت تک کا انتظار کیا جائے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا حامی و مددگار ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی نصیحت کی گئی کہ آپ صبر کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد ضرور کرے گا. اور ان کے توسط سے ہم سب کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی جب دعوت دین دیں گے, دین کی تعلیمات کو پھیلائیں گے, تو ہمارے لیے بھی بہت سی رکاوٹیں ہوں گی. اس وقت میں ہمیں صبر کے ساتھ اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے یہ کام جاری رکھنا ہے. کیونکہ وہ خیر الحاکمین, اللہ حاکم ہے, وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے کافی ہو جا. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کام میں مدد فرما, ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ ہود. یہ وہ سورت جو کہ درمیانی مکی دور میں نازل کی گئی, اور یہ وہ سورت ہے جس کے اندر ہمیں بہت سے انبیاء, بہت سی قوموں کے ہمیں قصے اور ردادیں پتہ چلتی ہیں. یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے, فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جب ابو بکر نے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ صورتیں تھیں جن کے اندر پرانی قوموں اور کے جو ہے وہ انداز رویے بتائے گئے کہ انہوں نے جب رب کو مختلف طریقوں سے جو ہے نہیں مانا, رب کے ساتھ شریک ٹھہرائے, رب کی نافرمانی کرتے رہے, تو پھر اللہ کی طرف سے کیسے کیسے عذاب ان قوموں پر آئے تھے. تو یہی وہ چیزیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف اور غم کا پیمانہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ ان کی خبریں, ان کی ردادیں سن کر اس قدر پریشان ہو جاتے تھے کہ اب میری قوم نے بھی اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کہیں ان پر ایسے عذاب نہ بھیجے. یہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف اور غم کا پیمانہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے غموں کے پیمانے جو ہیں وہ درست کرنے کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب
किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रॉ, फरमान है उसकी आयतें पुख्ता और मुफस्सिल इरशाद हुई हैं एक दाना और बाखबर हस्ती की तरफ से कि तुम ना बंदगी करो मगर सिर्फ अल्लाह की, मैं उसी की तरफ से तुमको खबरदार करने वाला भी हूँ, बशारत देने वाला भी हूँ, और ये कि तुम अपने रब से माफ़ी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ तो एक मुद्दत खास तक तुमको अच्छा सामाने ज़िंदगी देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली 4 आयात के अंदर ही बड़े जामे तरीके से पूरी सूरत का मजमून और खलासा बयान कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर हमें एक हकीकत समझाना चाहिए कि जो कोई कौम 4 अंदाज को अपना लेती है उसको फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो बेहतरीन तरीके से नवाजता है। अल्लाह ने कहा कि जो जो चीज़ मैंने तुम्हें दी है ना वो अल्लाह की तरफ से बड़ी बेहतरीन है, उसके वो पुख्ता भी है, वो मुफस्सिल भी है, वो रब जो है वो दाना भी है, वो बाखबर भी है, वो हर चीज़ को जानता है। लिहाजा तुम सिर्फ उसी की बंदगी करो, उसी की बात को मानो, उसी की अतात करो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ना अपनी कोई बात समझाने का वही तरीका और अंदाज, 4 तरीके अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनाते हैं। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी ज़ात की मिसालें देकर समझाते हैं, अपनी पहचान करवाते हैं। जैसे अभी हमने सूरह यूनुस के आगाज में देखा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी तख्लीकात, अपने उस सूरज और उस चांद के पैदा करने के पीछे की रीजंस बताई कि अल्लाह की जो एक एक तख्लीक है उसके अगर तुम डेप्थ में जाके समझने लगो तो तुम्हें उसकी पहचान होगी उस रब की। फिर दूसरा तरीका अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बात समझाने का क्या है कि वो अपने इर्द गिर्द की कायनात की मिसालें देता है। तीसरा तरीका अल्लाह पिछली कौमों की रुदात सुनाता है। और चौथा तरीका अल्लाह मुस्तकबिल का तरीका और अंजाम बताकर लोगों को माइल और कायल करना चाहता है कि देखो उन कौमों का ये अंजाम हुआ था, अब तुम जो है वो अभी से समझ जाओ और एक सीधी राह पर चलने लग जाओ। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई हकीकत समझाने का बेहतरीन सा तरीका जो कि हम इस सूरत के अंदर भी देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही तरीका अपनाएंगे। देखो ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छुप जाएं। खबरदार जब ये कपड़ों से अपने आप को ढांपते हैं, अल्लाह उनके छुपे को भी जानता है, उनके खुले को भी जानता है, वो तो उनके भेदों से भी वाकिफ है जो वो सीनों में रखते हैं। जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क अल्लाह के जिम्मे ना हो और जिसके मुतालिक वो जानता ना हो कि वो कहाँ रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है। सब कुछ एक साफ दफ्तर में दर्ज है। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, जब से उससे पहले उसका अर्श पानी पर था। अल्लाह अपनी पहचान करवा रहा है, अपनी कायनात की भी पहचान करवा रहा है ताकि तुमको आजमा कर देखे कि तुमने कौन से बेहतर अमल करता है। अब अगर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कहते हो कि लोगों मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे तो मुनकिरीन फौरन ही बोल उठते हैं कि ये तो सरी जादूगरी है। और अगर हमने खास मुद्दत तक उनकी सजा को टालते हैं तो वो कहने लगते हैं कि आखिर किस चीज ने इसे रोक रखा है। सुनो, जिस रोज उस सजा का वक्त आ गया तो फिर वो फिर नहीं सकेगा और वही चीज उनको आ घेरेगी जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे। अब यहाँ से आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अंबिया की जो है वो रुदादे सुनाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले कहते हैं कि ऐसे ही हालात थे जब हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा था। उसने कहा, मैं तुम लोगों को साफ साफ खबरदार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो और ना मुझे अंदेशा है कि तुम पर रोज रोज दर्दनाक अजाब आएगा। जवाब में उसकी कौम के सरदार जिन्होंने उस बात के मानने से इनकार किया था बोल उठे, हमारी नजर में तो तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो कि बस एक इंसान ही हो हम जैसे। अब बेसिकली यहाँ से आगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक किस्सा और एक रुदात कि किस तरह से उनकी कौम का क्या रवैया था, क्या अंदाज था, वो हमें पूरा बयान किया जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पर अब जब तमाम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया के हमें किस्से उनकी कौमों का तरीका जो बताना चाहा, हम उसको एक बार समराइज करके जब सुन लेंगे उसके बाद जब हम इन आयात को पढ़ेंगे तो हमें वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आती जाएंगी। तो सबसे पहले अल्लाह ने इसके अंदर कुछ बस्तियों का तज़किरा किया, कुछ अजाब रसीदा बस्तियों का तज़किरा किया कि जिनकी कौमों ने जब अल्लाह की बात नहीं मानी, अपने नबी की बात को नहीं माना तो उन पर किस किस तरह से अजाब आए। तो सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम और कौमे नूह का तज़किरा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो थे, हमें पता चलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात से 126 साल के बाद हुई।
حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے 126 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب یہ وہ تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے ذریعے بتایا کہ ان کے درمیان 10 قرآن یعنی کہ 10 صدیوں یا 10 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں کے درمیان ایک اور نبی حضرت ادریس علیہ السلام بھی آئے تھے، جنہوں نے اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا تھا اور وہ نبوت کے مرتبے پر فائز تھے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام وہ ہیں جن کو 5 اولو العزم جو انبیاء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ نبی تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے 950 سال تبلیغ کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 950 سال تک قوم کو دعوت دی تھی، کیونکہ اس دور میں عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو 950 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا تھا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 100 سے بھی کم لوگ تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ذرا امیجن کریں، 950 سال دعوت دی گئی اور صرف 100 لوگ جو تھے وہ دائرہ اسلام میں آئے تھے اور آپ پر ایمان لائے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، جن کا علاقہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنوبی عراق تھا اور یہ دریائے فرات کے درمیان کا علاقہ تھا جہاں پر یہ رہتے تھے۔ اب ان کی قوم بیسیکلی کرتی کیا تھی، ان کی قوم کا رویہ اور انداز کیا تھا؟ سب سے پہلے تو یہ وہ قوم تھی جو کہ شرک کے اندر گھری ہوئی تھی۔ یہ وہ قوم تھی جس نے بتوں کی پوجا کا جو ایک سسٹم تھا اس کو شروع کیا تھا۔ یہ سب سے پہلی قوم تھی جس نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کی تھی۔ دنیا میں اس سے پہلے کوئی اور قوم جو ہے وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتی تھی، بتوں کو جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہراتی تھی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو قوم نوح تھی، انہوں نے بہت سے بت بنا رکھے تھے، جس میں سے ہمیں 5 بتوں کے نام سورہ نوح میں بھی پتہ چلتے ہیں، جس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سوا، یعوق، یغوث، نصر اور ود، یہ وہ 5 ان کے بہت اہم سے بت تھے جن کو انہوں نے نام دے رکھے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ قوم، پہلا ان کا رویہ تو یہ تھا کہ یہ شرک کرتے تھے، دوسرا ان کا رویہ یہ تھا کہ یہ عدل کا ان کے اندر فقدان تھا، عدل نہیں کرتے تھے۔ کس طرح عدل نہیں کرتے تھے کہ جو ان کے حکمران تھے نا، وہ بھی ان کے خلاف بھی یہ لوگ آواز بلند نہیں کر سکتے تھے، اور حکمران ان کے جابر تھے، ظالم تھے، سرکش تھے، اور وہ عدل نہیں کرتے تھے لوگوں کے درمیان۔ تیسرا ان کا رویہ یہ تھا کہ یہ ضد، ڈھٹائی اور استکبار کے تائب تھے۔ یہ بہت زیادہ ضدی اور ڈھیٹ قوم تھی۔ اللہ کی تعلیمات ان کو بتائی جاتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام ان کو بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن یہ اس کو مان کے نہیں دیتے تھے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کل 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، جس میں سے 600 سال طوفان سے پہلے والے ہیں، یعنی کہ وہ طوفان جس نے اس کشتی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے سوار کیا تھا اور پھر اس کے بعد کشتی جو ہے وہ گئی تھی، اس سے پہلے، اس آنے سے پہلے تک بھی جو ہے وہ 600 سال تک تبلیغ کی تھی، اور صرف 40 لوگ ایمان لائے تھے۔ اس وقت تک صرف 40 لوگ ایمان لائے تھے، اور پھر اس کے بعد 300 سال تک اس طوفان والے واقعے کے بعد بھی جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ اب جب یہ سارا کا سارا معاملہ دیکھا کہ قوم مان کے نہیں دے رہی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر قوم کا رویہ دیکھ کر اللہ سے دعا کی تھی، اللہ کو پکارا تھا اور اللہ سے کہا تھا فَدَعَا رَبُّهُ إِنْ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، بس اپنے رب سے میں دعا کرتا ہوں کہ اب میں بے بس ہو چکا ہوں، اب تو میری مدد فرما۔ تو پھر اس پر نبی صلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی۔ آپ نے وہ جو دعا فرمائی تھی کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنے رب سے کہا تھا کہ الہی تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جہنم دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو سنا تھا۔ انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں، اور وہ کشتی کیسی تھی؟ اس کشتی کو بھی بالکل ایگزیکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، آپ کے میجرمنٹس کے اکارڈنگ بنایا گیا تھا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ 300 فٹ لمبی تھی، 30 فٹ چوڑی تھی، 30 فٹ اونچی تھی، اور 3 منزلہ یہ کشتی تھی۔
اتنی خوبصورتی کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو جو ہے وہ بنایا تھا. اس کے اندر کھڑکیاں بھی تھی, اس کے اندر روشن دان بھی تھے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اب اس کشتی کے اندر کس کس کو سوار کرنا ہے. تو اس کشتی کے اندر آپ نے ہر جاندار, ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں آپ جمع کر لیں, اور ساتھ ہی اپنے گھر اور اپنی قوم کے جو افراد ہیں نا, جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے, ان کو اس کشتی کے اندر سوار کر لیں. اب ایسا ہی ہوا. اللہ کے حکم سے اللہ نے کہا کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور وہ جو تنور تھا نا وہ ابلنے لگا, تو اس سے پہلے اللہ نے ان کو کہا کہ ان سب لوگوں کو جو ہے وہ کشتی میں سوار کر لیں. حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی میں سوار کیا, پھر اللہ کے حکم سے 10 محرم کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کشتی چلنا شروع ہوئی تھی اور یہ جودی کے مقام پر رکی تھی, اور یہاں پر 80 گھروں پر مشتمل پھر ایک بستی جو ہے وہاں پر جا کر آباد ہوئی تھی, جس بستی کو پھر سوکے سمانین کا نام دیا گیا تھا. اور وہاں پر 80 گھر موجود تھے. ہر طرح کے جاندار اور جانور کا ایک ایک جو ہے وہ اس کے اندر پیئر موجود تھا, اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو کہ اسلام لائے تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا وہ کنعان اور آپ کی جو بیوی تھی والا, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو اللہ نے کہا تھا کہ اگر اپنے گھر کے لوگوں میں سے بھی کسی نے اسلام قبول نہیں کیا, دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا, تو پھر اس کو بھی کشتی میں آپ سوار نہیں کریں گے. اپنا بیٹا, اپنی بیوی دونوں دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, کفر کے ہی مرتکب رہے تھے, اور وہ اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے. اور اس طوفان نے, وہ جو تیز طوفان آیا تھا, اس نے ان سب کو اپنی لپیٹ میں لیا اور ختم کر دیا تھا. تو کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ شرک کرنے والی قوم کا انجام پتہ چل رہا ہے. جو شرک کے اندر, بت پرستی کے اندر گھری ہوئی تھی, اللہ کی مان نہیں رہی تھی, نبی کی تعلیمات کو مان نہیں رہی تھی, 950 سال 600 سال کی عبادت جو ہے تبلیغ کے بعد بھی جب وہ نہیں مانی تھی, تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا, وہ تیز پانی کا عذاب, جس سے سارا کچھ ختم ہو گیا تھا. اور صرف یہی چند لوگ, وہ 40 لوگ اور وہ کچھ جانداروں کے جو جوڑے, صرف وہی اس پورے دنیا پر باقی رہ گئے تھے. تو یہاں سے ہمیں اس نافرمان, ضدی اور ڈھیٹ قوم کا جو ہے وہ تکبر کرنا, اس کا انجام پتہ چل رہا ہے. اللہ کے نافرمان جو حکمران ہیں, ان کو ماننے والوں کا انجام پتہ چل رہا ہے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی نبی کے بہت زیادہ قریبی تعلق میں بھی ہے, لیکن اگر وہ نبی کی بات نہیں مان رہا, اللہ کی بات نہیں مان رہا, تو تب بھی اس کا تعلق کسی کام نہیں آئے گا. آج اگر ہم بھی یہ کہیں کہ ہم امت محمدی ہیں, ہمارے اوپر امت محمدی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے, اور ہم نے امتی کرتے ہم نے داخل ہو جانا ہے جنت میں, تو نہیں, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنی نیکی, اپنے عمل کی بیس پر داخل ہوگا. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, ہر کسی کے لیے وہی چیز ہے جو اس نے کی. جو نیکی کرے گا اس کے لیے بھی وہی ہے, جو برائی کرے گا اس کے لیے بھی وہی چیز ہے اللہ کی طرف سے. تو مدد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو کہا تھا, وہ فاطمہ, وہ جگر کا ٹکڑا, اس کو بھی کہا تھا فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, میں اس روز تمہارا کوئی مدد اور سفارشی نہیں ہو سکوں گا. تو اگر وہ اپنی بیٹی کی سفارش نہیں کر پا رہے تھے, تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سفارشی ہو جائیں گے؟ ہم دنیا میں جو مرضی گناہ کرتے پھریں, ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر قوم عاد کا تذکرہ فرمایا. قوم عاد کون تھی؟ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی, جس کو قوم عاد کا نام دیا گیا. قوم عاد جو تھی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہی جانشین تھی, انہی سے ہی آگے تھی. یہ ایک عربی قبیلہ تھا جس کو عادیات کہا جاتا ہے. قدیم زمانے میں جو قدیم عرب ہوتے تھے وہ اس کو عادیات کہتے تھے. اسی حوالے سے اس قوم کو جو ہے وہ عاد کا نام دیا گیا. اس کا علاقہ جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے ریت کے ٹیلوں پر واقع تھا, جس کو الاحقاف کہا جاتا ہے. سمندر کے کنارے پر جو ہے یہ لوگ رہتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو کن نعمتوں سے نواز رکھا تھا, تو حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کی جو کیونکہ جانشین تھی, ان کو اللہ نے بڑے قد و قامت دیے تھے. بڑے لمبے لمبے قد کے یہ لوگ تھے, اونچے لمبے خوبصورت بھی تھے. اللہ نے ان کو بڑی ترقی بھی دی تھی, اللہ نے ترقی یافتہ بنایا, ان کو تمدن بھی دیا. اور یہ نا بہت اونچے اونچے لمبے لمبے ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو کہ بڑے لمبو قد و قامت والے تھے, اور یہ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے, اس کے اندر بڑے ماہر تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر آزمانا چاہا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جو گناہ تھے ان کی وجہ سے ان کو آزمانا چاہا تھا۔ ان کے گناہ بیسیکلی کیا تھے؟ اگین یہ بھی شرک اور بت پرستی میں پڑ گئے تھے، نبی کی دعوت کا انکار کرتے تھے، اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کرتے تھے۔ حاکم جو ان کے حکمران تھے وہ بڑے ہی ظالم تھے، جابر تھے، سرکش تھے، اور یہ عدل اور انصاف کے پیروکار نہیں تھے، عدل نہیں کرتے تھے، انصاف نہیں کرتے تھے، ضدی تھے، ڈھیٹ تھے، اور جو اپنے سے کمتر ہوتے تھے نا ان کو اپنے محلات کے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس بات کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے، اور ان کو جو اللہ نے اتنی کثیر سی نعمتیں دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہ فتنہ، فساد اور بغاوت پر تلے ہوئے تھے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس قوم پر عذاب آیا تھا۔ عذاب کیا آیا تھا؟ قوم عاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے 3 سال تک بارشوں کو روک کے رکھا تھا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 سال تک ان کے اوپر بارش کی ایک بوند بھی نہیں گری تھی اور یہ بری طرح سے قحط سالی میں گھرے ہوئے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس قوم نے دعا کی تو پھر بھی اللہ نے ان کو جب آزمانا چاہا، جب بارش کی دعا کی تو پھر اللہ نے 7 دن 8 راتیں مسلسل ان کے اوپر جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا اور آندھی چلائی، اور یہ اتنی تیز آندھی اور اتنی تیز ہوا تھی کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے سارے محلات، ان کی عمارتیں وہ برباد ہو گئی تھی، ان کے درخت جو تھے وہ جڑ سے ہی اکھڑ گئے تھے، اور یہ اتنے نافرمان لوگ تھے کہ ان کے اوپر جب وہ ٹھنڈی تیز ہوائیں چلی تو ان نافرمان لوگوں کے کو جو ہے وہ ہوا میں پٹک پٹک کر وہ ہوائیں گراتی تھی، اور ان کے جو سر تھے وہ ان کے جسم سے الگ ہو گئے تھے۔ اللہ کے حکم سے یہ اتنی طوفانی ہوائیں تھی کیونکہ اللہ نے ان کو نشان عبرت بنانا تھا۔ جگہ جگہ پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ہمیں خالی زمین اور وسیدہ زمین ملتی تھی، اور یہ لوگ جو تھے وہ بری طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں گر گئے تھے۔ اگین ہمیں وہی اصول ملتے ہیں کہ شرک کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، جو لوگ شرک میں گھرے ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ ایسے ہی عذاب سے جو ہے وہ دیتا ہے۔ فتنے اور ظلم کے خلاف اگر کوئی نہیں اٹھتا ہے تو پھر اللہ ان قوم کو ایسا ہی انجام کرتا ہے، جو کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتا ان کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ اور بڑے عذاب سے پہلے جب اللہ چھوٹے عذاب اور چھوٹی آزمائشیں دے کر آزمانا چاہ رہا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اس وقت میں نہیں سمجھتا، اس وقت میں بھی توبہ استغفار اور تائب ہو کے اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، تو پھر اللہ ایسے ہی بڑے عذاب دے کر اس کو آزماتا ہے اور اس کو تکلیف سے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے جو اس سورہ ہود کے اندر جس نبی کا جس قوم کا تذکرہ ہے وہ قوم سمود ہے، اور قوم سمود وہ جن کے اوپر حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قوم سمود کون تھی؟ بیسیکلی یہ عاد ثانیہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ قوم عاد کے ہی جانشین تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد اگلی قوم، پھر اس کے بعد اب تیسری جو ہے وہ انہی کی جانشینی میں چل رہی ہے جس کو قوم سمود، اور ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے۔ اس قوم کا علاقہ کیا تھا؟ یہ ہمیں عرب کا شمال مغربی علاقہ پتہ چلتا ہے جو کہ آج کل الحجر بھی کہلاتا ہے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ نے اس مقام پر جب آپ کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فج الناقہ یعنی کہ وہ کنواں جہاں سے اللہ کی بھیجی گئی اونٹنی نے پانی پیا تھا اس کا تعارف اپنے صحابہ کو کروایا تھا۔ بیسیکلی یہ قوم سمود تھی، ان کے بارے میں کیا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اونٹنی ان کے پاس بھیج رکھی تھی، دی رکھی تھی معجزے کے طور پر، اور انہیں صرف یہ کہا گیا تھا کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، لیکن انہوں نے اس کو بھی تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ سارا قصہ روداد آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صحابہ کے ہمراہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ یہاں پر سمود کے جو ویران گھر تھے ان کے قریب سے گزرے، ان کنووں کو دیکھا، وہاں سے لوگ پانی بھرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہاں سے پانی بھر کر اس آٹا جب لوگوں نے گوندا اور وہاں پر گوشت پکانے کے لیے جب آگ پر دیگیں چڑھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نہیں یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا، تو وہ پوری کی پوری دیگیں جو ہے وہ الٹا دی گئی تھی، آٹا اونٹوں کو کھلا دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ اس کنویں کے پاس جب ٹھہرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ وہی جگہ ہے، وہی کنواں ہے جہاں سے وہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ نے صحابہ کو وہاں سے داخل ہونے سے منع فرما دیا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نہ آ جائے جیسا ان لوگوں پر آیا تھا، اس لیے تم ان کے علاقے میں داخل نہ ہو۔ تو یہ وہ قوم تھی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک حکم دیا۔
अब ये कौम बेसिकली इनको अल्लाह ने किन नेमतों से माला माल कर रखा था, तो ये वो कौम थी कि ये भी बड़ी तरक्की याफ्ता थी, मुतमद्दिन कौम थी, इनको भी माशरती लिहाज से अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दे रखी हुई थी। और ये कौम इसकी भी बड़ी उम्र तवील थी, और ये कौम जो है ये पहाड़ों को तराश कर वहां पर घर बनाती थी। अल्लाह ने इन्हें सारी इन नेमतों से नवाज रखा था। लेकिन इस कौम के गुनाह क्या थे कि ये वो कौम थी जो शिर्क और बुत परस्ती के अंदर घिरी हुई थी, साथ ही साथ ये भी जिद्दी और ढीठ कौम थी। हुक्मरान इसके भी नाफरमान थे, सरकश थे, मुतकब्बिर थे, और ये अल्लाह के ज़मीन पर अल्लाह के अहकामात के खिलाफ अमल करते थे, अल्लाह की नाफरमानी करते थे, ये शराबें पीते थे, हराम काम करते थे। ये सारे के सारे वो रवैये थे जो कि अल्लाह को पसंद नहीं थे। फिर ये वो कौम थी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को जब बुत परस्ती और गलत रवि को छोड़ने का हुक्म दिया, तो इन्होंने, ये तकरीबन 120 लोग थे जो सिर्फ ईमान लाए थे, लेकिन अक्सर लोग थे जो कि ईमान नहीं लाए थे। और साथ ही साथ इन्होंने डिमांड की थी अल्लाह से कहा था कि अच्छा, अगर अपने नबी को कहने लगे, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि अच्छा, अगर तू चाहता है ना कि हम तेरे पर ईमान ले आए, तो तू ऐसा कर, अल्लाह से कह कि इस पहाड़ की चट्टान से ना 10 माह की हामला ऊंटनी को निकाल कर दिखाए। अगर ऐसा हो गया तो हम तेरी बात मान लेंगे, तुझे नबी के दर्जे पर फाइज कर देंगे, तेरे अहकामात को भी मान लेंगे। आज जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, ये लोग तो मेरे से ये मुकाबला करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से वो चट्टान फटी और उसमें से एक तवील कामत की हामला ऊंटनी नमूदार हुई। उस ऊंटनी ने उन सब लोगों के सामने बच्चे को जना। वो ऊंटनी और उसका बच्चा दोनों ही अल्लाह की तरफ से मोजज़ा थे। अब जब ये मामला उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, उनकी कही हुई मुंह की बात अल्लाह ने जो है वो मान ली और उनके सामने ये पूरा का पूरा मोजा दिखाया गया। अब अगली चीज क्या थी? कुछ टाइम तक वो उस ऊंटनी को जो है वो मानते रहे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि ये जो ऊंटनी जो तुम्हारे पास आई है ना, तुमने इसको हाथ भी नहीं लगाना, इसको छूना भी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से मोजा है, तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे। दूसरा हुक्म उन्हें दिया गया था कि तुम इसको खाने पीने के लिए खुला छोड़ दोगे, इसको बांध के किसी एक जगह पे स्पेसिफिकली तुम नहीं रखोगे, इसको खाने पीने के लिए खुला छोड़ देना, इसको छूना भी नहीं। और तीसरा काम ये दिया था कि बस्ती के जितने भी कुएं हैं उनमें से एक दिन जो ये ऊंटनी और इसका बच्चा पानी पिएगा, उस बस्ती के अंदर जो कुआं था उससे एक दिन ये ऊंटनी और इसका जो बच्चा है वो पानी पिएगा, और दूसरे दिन में जो बाकी बस्ती के जानवर हैं वो पानी पिएंगे। ये अल्लाह ने 3 इनको जो है ना उसके ऊपर सिर्फ लिमिटेशंस लगा दी थी, 3 हुक्म दे दिए थे कि ये काम तुमने करने हैं। लेकिन ये कौम क्योंकि नाफरमान थी, उसने एक अरसा तक तो अल्लाह के हुक्म को माना और अल्लाह की कही हुई हदूद का ख्याल रखा, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्होंने ये ख्याल किया कि हम इस ऊंटनी को कत्ल कर देते हैं, इस ऊंटनी को मार देते हैं। गोया कि अल्लाह के हुक्म की फिर से नाफरमानी करने लगे। इसमें हमें नाम पता चलता है 2 लोगों का, कदार बिन सालिफ और मज़दा बिन महरज का। ये वो 2 लोग थे जिन्होंने ऊंटनी को मारने, कत्ल करने का जो है वो इरादा किया, और इनके साथ 7 और लोग भी जो है वो शामिल हो गए। गोया इस तरह से ये 9 अफराद का एक टोटल जो है वो टोला बना था जिन्होंने मिलकर इस ऊंटनी को नुकसान पहुंचाने का सोचा। अब इन्होंने क्या किया, ये 9 अफराद इन्होंने ऊंटनी की घाट में अब बैठ गए और ये तसव्वुर करने लगे कि अब हम इस ऊंटनी को जो है ना, जब ये पानी पीकर वापस आ रही होगी ना, हम छुप कर उसके ऊपर जो है वो वार करेंगे। तो इसके लिए जो हमें मिस्दा का नाम पता चलता है, उसने उसके ऊपर तीर चलाया। उस ऊंटनी पर जब तीर चलाया तो वो ऊंटनी की पिंडली की हड्डी में पेवस्त हो गया, और हमें पता चलता है कि वो जो ऊंटनी थी, जब उस पर हमला किया गया, उसकी जो पूंछें थी उसको काट डाला गया। वो ऊंटनी जमीन पर गिरी और जोर जोर से चीखने लगी। जो ही वो ऊंटनी जोर जोर से चीखने लगी, वो वहां से गायब हो गई, उसका वो बच्चा वो भी गायब हो गया, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से मोअज़्ज़तन था। अल्लाह ने उस काम से मना किया था कि उसको छूना भी नहीं है, उसको तकलीफ भी नहीं देनी है। इन्होंने उसके ऊपर तीर भी चलाया, जो उसकी हड्डी में लगा उस पे वस्त हो गया, फिर उसकी पूंछें भी काट डाली, वो जमीन पर गिरी, बिल्की जो है वो रोई, जोर जोर से चीखने लगी, और फिर अल्लाह के हुक्म से वो ऊंटनी और उसका बच्चा दोनों मौजाना तौर पर गायब हो गई। ये क्यों था? क्योंकि इन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की थी, अल्लाह की पकड़ से बेखौफ हो गए थे। जब इन्होंने रवैया इख्तियार किया, फिर अल्लाह की तरफ से इस कौम पर अजाब आया था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से ये लोग बेखौफी से फिर कहने भी लगे
ایک تو بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانا. پھر یہ لوگ حضرت صالح سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اچھا اے صالح, جس کے عذاب کی تو ہم کو دھمکی دیتا ہے نا, اس کو منگوائیے. اگر آپ اس کو منگوائیں گے, اگر آپ سچے پیغمبر ہیں نا, تو وہ عذاب اب ہمارے پہ لے آئیں گے. ان لوگوں کی ضد, جٹائی, تکبر تھا کہ ایک تو اللہ کی نافرمانی کی, اب ڈٹ کے پھر کہہ بھی رہے ہیں کہ اچھا تو کہتا تھا نا کہ اگر ہم اس کو کچھ کریں گے تو ہمارے پہ عذاب آ جائے گا, جا پھر اب تو عذاب لے آ. پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا. کیا عذاب آیا تھا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم 3 دن تک, حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم 3 دن تک فائدہ اٹھاؤ, اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. عذاب پھر آ گیا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعرات کے دن ان کو کہا, اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ جمعرات کے دن ان کے چہرے زرد ہوں گے, جمعے کے دن ان کے چہرے سرخ ہوں گے, اور تیسرے دن یعنی کہ ہفتے کے دن ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے. ایسا ہی معاملہ ہوا تھا. اور اتوار کے دن ایک شدید آواز آئی اور پھر اس سے آتش فشاں پھٹا, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2500 کے قریب زلزلے آئے. وہاں سے لاوا جو ہے وہ دہکتا ہوا نکلا, اس کا دھواں پوری طرح سے پھیل گیا, اور یہ پوری کی پوری جو نافرمان قوم تھی یہ ہلاک ہو گئی. ہمیں قرآن میں بھی واضح طور پر الفاظ ملتے ہیں صیحہ, وہاں سے چیخ کی, کڑک کی, زلزلے کی جو ہے وہ آوازیں آئی, اور وہاں پر ان کے اوپر یہ سارا عذاب بری طرح سے آیا, اور پوری کی پوری قوم جو تھی یہ نیست و نابود ہو گئی, کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. اللہ نے انہیں واضح طور پر معجزہ بھی دکھایا, لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق انہوں نے جب عمل نہیں کیا, اللہ کی نافرمانی کی ضد اور تکبر اور غرور کے اندر آ گئے, تو پھر اللہ نے ان کو ایسے ہی عذاب دے کر ان کا نام و نشان بھی ختم کر دیا. پھر اگلے نبی جن کا ہمیں سورہ ہود کے اندر اور جس قوم کا تذکرہ ملتا ہے وہ ہے قوم لوط اور حضرت لوط علیہ السلام. یہ وہ قوم تھی جو کہ بحیرہ مردار کے ساحلی علاقے کے شہر کے پاس یہ رہتی تھی, اور حضرت لوط علیہ السلام کا تعارف یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے جن کا نام حضرت لوط علیہ السلام تھا. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عراق میں ان کی پیدا ہوئے, اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ والے واقعے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام ہی تھے جو کہ اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. اب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور ان کو ایک قوم کی طرف بھیجا. ان کی قوم جو تھی اس کی حالت کیا تھی, اس کو اللہ نے کس نعمتوں سے نواز رکھا تھا. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کے غلے اور پھلوں سے بے شمار اللہ نے ان کو دے رکھے ہوئے تھے. ہر طرح کی نعمت ان کے پاس موجود تھی. سرسبز و شاداب باغ تھے, اس میں طرح طرح کے پھل جو ہیں وہ لگتے تھے. لیکن یہ لوگ وہ تھے جو کہ بہت سے گناہوں کے اندر گھرے ہوئے تھے. ان کے کیا کیا گناہ تھے؟ یہ وہ قوم تھی جو کہ شرک تو کرتی تھی, توحید کی نفی تو کرتی تھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ اور رسول کی نافرمانی. اور ان کا جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ قوم ہم جنسی جیسی بے حیائی کے کاموں میں ملوث تھی. یہ وہ قوم تھی جو کہ ہم جنسی جو ہے وہ بڑے کھلے عام کرتی تھی. شیطان نے انہیں ترغیب دلا رکھی تھی کہ دیکھو اگر تم نکاح کرو گے نا تو بیوی بچوں ان کے اخراجات کی ذمہ داری تمہارے اوپر آ جائے گی, تو تم ایسا کرو کہ تم اس سب چیز سے بچنے کے لیے, اپنی جسمانی خواہشات کو تکمیل کے لیے, پورا کرنے کے لیے تم مردوں کے پاس جاؤ اور مردوں سے ہی اپنی جسمانی جو خواہش ہے اس کی تکمیل کر لو. تو یہ وہ قوم تھی جو ہم جنسی کے اندر یعنی کہ لواطت کے اندر گھری ہوئی تھی, اور یہی اس قوم کا سب سے بڑا گناہ تھا. نبی نے ان کو, جو ان کے نبی تھے حضرت لوط علیہ السلام, انہوں نے ان کو ایمان کی دعوت دینی چاہی, لیکن صرف اور صرف 10 لوگ دائرہ اسلام میں آئے تھے, باقی لوگ نہیں مانے تھے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی, ان کا اپنے شوہر کی وہ بھی نافرمانی کرتی تھی, صرف اللہ کی نہیں, وہ اپنے شوہر کی بھی نافرمانی کرتی تھی, اپنے شوہر کے رازوں کو جو ہے وہ پھیلاتی تھی. اب ان پر اللہ نے آزمائش اور عذاب الہی کیسے آیا تھا کہ ایک دفعہ اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے بھیجے. اب جب وہ فرشتے ان کے گھر آئے تو حضرت لوط کی جو بیوی تھی انہوں نے یہ خبر جو ہے, کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی نافرمان تھی, اس کی بات کو نہیں مانتی تھی, انہوں نے کیا کیا, نافرمانی میں آ کے اپنے گھر کے رازوں کو دوسروں کو بتانا چاہا. حالانکہ انہیں واضح طور پر پتا تھا کہ اس قوم کے جو لوگ ہیں اگر وہ کہیں پر یہ خبر سنتے تھے کہ باہر سے کوئی لوگ, کوئی مرد آئے ہیں, تو وہ ان کی طرف بھاگتے ہوئے جاتے تھے تاکہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر سکیں. اب اس عورت نے کیا کیا, اس نے ان کو کسی بھی ہیلے بہانے سے جو ہے وہ خبر دی. ہمیں کچھ میں پتا چلتا ہے کہ اس عورت نے جو ہے وہ ان کو بستی میں خود جا کر ان کو اس بات کی خبر دی, اور کچھ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اندر آگ جلائی, اور اس وقت آگ کے جلنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس گھر پہ کوئی مہمان آئے ہیں.
तो उसने इस तरह से खबर दी। लोग भागते दौड़ते हुए बदकारी के नशे में धुत होकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर जो है वो तशरीफ आए, और यहाँ पर आकर जब उन्होंने उसको देखा, फरिश्तों ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और बढ़ाकर उनकी आंखें जो है वो मूंद दी। लेकिन हमें पता चलता है कि ये दरवाजों के, उनके घर के, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के दरवाजों के पास उनकी दीवारों को टटोलते टटोलते जो है वहां पर आ गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बताया कि इस बस्ती के ऊपर अजाब की वईद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से इनके ऊपर जो है वो अजाब आने वाला है, रातों रात अपने पैरोकारों के साथ आप इस बस्ती से निकल जाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये हुक्म का देना था कि अब आप अपने जो पैरोकार थे, वो जो 10 मानने वाले थे जो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए थे, आपने सुबह होने से पहले उनको अपने साथ लिया और उनको लेकर वहां से रवाना हो गए। फिर हमें पता चलता है कि ये वो लोग थे जिनके ऊपर अब अल्लाह ने जब अजाब का वादा जो है वो पहुंचा दिया था, अजाब की वईद पहुंचा दी थी, तो फिर सुबह के वक्त इनके ऊपर पकी हुई मिट्टी के कंकरों की बारिश हुई थी आसमान से। और जब इमेजिन करें कि वो कंकर, वो नोकदार, वो जब इनके ऊपर बारिश आसमान से जब गिरी थी तो इनका क्या हाल हुआ होगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस बस्ती को अपने परों पर उठाकर उनको जोर से उल्टाया था, जिससे जमीन की तरफ जब इनको पटकाया गया तो ये इलाका पूरा का पूरा जमीन में धंस गया था। और फिर ये वो इलाका था कि जब जमीन में धंस गया तो अल्लाह ने इसके ऊपर एक बदबूदार झील बना दी, जिसको हम बहरे मुर्दार के नाम से, आज डेड सी के नाम से भी जानते हैं। और ये वही डेड सी है कि जिस पर आज भी हमारे डीप सी डाइवर्स जब वहां पर जाते हैं, गोताजन होते हैं, तो वहां पर उनको पता चलता है कि इसके नीचे एक पूरा का पूरा कब्रिस्तान आबाद है। वो वही कब्रिस्तान है जो कि इन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इबरत के तौर पर बना रखा था। उसके नीचे एक पूरी की पूरी आबादी थी जो कि अब पूरा का पूरा कब्रिस्तान बन चुका है। और वो मुर्दार वो इलाका है कि उसके आसपास की जमीन है जो हमें पता चलता है कि वहां पर भी कोई नबातात, कोई फल फूल पौधे भी नहीं उगते हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक निशाने इबरत बना दिया गया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहयाई से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन तमाम कौमों के रवैये सुनने के बाद उन तमाम रवैयों से बचने की तौफीक दे और एक अल्लाह को मानकर, अल्लाह के नबी और अल्लाह के कलाम को मानकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों पर अमल पैरा होने वाला बना दे। अब उसके बाद सूरह हूद के अंदर एक आखिरी कौम जिसका तज़किरा वो है कौम मदियन। कौम मदियन जिनकी तरफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। ये वो कौम थी कि इनका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनकी जोजा हजरत कतूरा, हमें नाम पता चलता, उनके बेटे से, उनके बतन से 2 बेटों से नवाजा था, जिसमें से एक का नाम मदियान बिन इब्राहीम और दूसरे का नाम हमें दवान बिन इब्राहीम बताया जाता है। तो ये जो मदियान बिन इब्राहीम थे, इनसे ये अहले मदियन का जो सिलसिला है ये जारी हुआ था। और जो दूसरे दवान बिन इब्राहीम से, उनसे बनी दवान का सिलसिला जारी हुआ था। यहाँ पर जिसका तज़किरा है वो हमारे पास मदियान बिन इब्राहीम से शुरू होने वाले अहले मदियन का जो सिलसिला था उसका तज़किरा है। ये मदियन वाले थे, इनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा था। ये वो कौम थी, इनको एका वाले भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि एका जंगल और दरख्तों के झुंड को कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा दरख्त और जंगल और झुंड मौजूद थे, इसी हवाले से इनको भी एका वाले कहा जाता है। अब ये जो कौमें थी ना, इनके अंदर बहुत सी गलत रवियां, नाफरमानियां, गुनाह थे बहुत से। और इनके ऊपर अल्लाह ने जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा, इनके ऊपर बहुत सी अल्लाह ने नेमतें भी दी थी। इनकी नेमतें क्या थी? ये भी तरक्की याफ्ता मालदार कौम थी। अल्लाह ने इनकी तिजारत भी खूब दे रखी थी, तिजारत भी फलती फूलती थी, तिजारती शाहराहें थी इनके पास, इनकी बस्ती के करीब। ये बहुत ज्यादा तिजारत करके माल और पैसा जो है वो कमाते थे। लेकिन इन कौम का गुनाह क्या था? इस कौम का गुनाह भी यही था, ये शिर्क का इर्तिकाब तो करते ही करते थे, अल्लाह रसूल की नाफरमानी तो करते ही थे। लेकिन इस कौम का जो असल मसला था वो ये था कि ये उस तिजारत के माल के अंदर हेरा फेरी करते थे। हुब्बे माल इनके अंदर आ गया था, माल की मोहब्बत आ गई थी। और फिर वो माल की मोहब्बत, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, ये माल की मोहब्बत ये बड़ी सख्त हो गई थी उनके अंदर। तो फिर ये माल की मोहब्बत ही थी फिर जिसने इनके अंदर बाकी सारे गलत काम, गलत रवियां भी डाल दी थी। ये वो लोग थी, ये वो कौम थी जो कि नाप तोल में कमी करते थे।
کیونکہ بہت زیادہ تجارت کرتے تھے تو اس تجارت کے اندر پھر یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، پھر لوٹ مار، رہزنی، ڈکیتی ان سب کی طرف مائل ہوتے تھے۔ وہ جو قافلے، وہ جو مسافر آتے تھے ان سے بھی سارا کا سارا مال یہ لوگ چھین لیتے تھے، ان کو تجارتی شاہراہوں پر روکتے تھے، ان سے بھاری تاوان لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر مال کی محبت تھی۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ مطففین کی آیت نمبر 1 میں فرما دیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ لیکن یہ وہ قوم تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہمیں بتا دیا کہ ناپ اور تول میں کمی کرنے والا کیا ہے، وہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ناپ اور تول میں کمی سے اس حد تک منع فرما دیا گیا، لیکن یہ قوم اسی چیز میں ملوث تھی۔ اس قوم کے اوپر پھر اللہ نے عذاب بھیجا تھا اسی وجہ سے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان کے اوپر عذاب کیا تھا کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رجفہ یعنی کہ زلزلے اور دھماکے کا عذاب بھیجا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے اوپر آسمان سے جب عذاب آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شدید گرمی اور حرارت کی لپیٹ میں انہیں لیا۔ 7 دن کے لیے ہوا کو روک دیا گیا۔ جب 7 دن تک ہوا رک گئی، گرمی بہت زیادہ شدت سے بڑھ گئی۔ اب یہ گرمی سے گھبرا کر جب اپنے گھروں سے نکلے، میدان میں آئے، وہاں پر انہیں ایک بادل نظر آیا۔ یہ سب لوگ آ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، پھر تاکہ اپنی گرمی جو ہے اس سے نجات حاصل کر سکیں، گرمی کی شدت کچھ کم ہو سکے۔ عین اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بادل کے نیچے جمع کر کے اس بادل سے بجلی گرائی اور ساری کی ساری قوم وہاں پر ہی ہلاک ہو گئی۔ یہ اس قوم کا رویہ جو کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ قوم جب اجتماعی طور پر دھوکہ، فراڈ، بے ایمانی کرتی ہے، باطل طریقے سے دوسروں کا مال کھاتی ہے تو وہ عذاب الہی کے مستحق ہوتی ہے۔ آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک ایک قوم کے اندر ایک ایک برائی تھی، لیکن آج یہ ساری برائیاں ہماری قوم کے اندر بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ابھی تک ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس طرح سے کوئی عذاب نہیں بھیجا، ہمارے ابھی بھی مہلت عمل دی ہے کہ ابھی بھی تم ان قصوں ان ردادوں کو سن لو۔ وہ قوم جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے شرک کیا، جس نے ناپ تول میں کمی کی، جس نے بے حیائی کی، جس نے ہم جنسی کی، اس پر کس کس طرح سے عذاب آئے۔ کیا آج یہ سارے گناہ کولیکٹیولی ہماری قوم کے اندر موجود نہیں ہے؟ لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ سارے کے سارے جو عذاب ہیں، جو چیزیں ہیں، انہیں ابھی بھی روکے ہوئے ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی عذاب داری نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس کے اندر جب تک کچھ لوگ جو ہیں وہ دین اسلام پر جمے رہنے والے ہوتے ہیں اور توبہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ابھی تک بات بنی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی بہترین طریقے سے نیک عمل کرنے والا بنا دے۔ ان تمام نبیوں کے قصے رودادے، ان قوموں کے حال انجام سننے کے بعد، ان کے عذاب رسیدہ بستیوں کے تمام حال سننے کے بعد اب ہمیں ان تمام برائیوں سے بچا کر رکھ، ہمیں نیک کام کرنے والا بنا دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ ساری برائیاں ہم سے دور کر کے ہم سے راضی ہو جا، ہمیں راضی کر دے، ہمارے لیے وہ جنتوں کا وعدہ جو ہے اس کو پورا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔